بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولكل درجات مما عملوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ी बेटी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात, मालिक ने हमें ज़िंदगी में ये तौफ़ीक नसीब फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत, खैर, खुशी और सुकून के साथ जो लोग इस सफ़र के लिए तैयार हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन सफ़रों को कबूल फ़रमा ले, उसको दोनों जहानों में करम और कबूलियत के फ़ैसले फ़रमा दे। इंतहाई मोहब्बत के साथ जिन अमाल को करने के बारे में बताया, उनको करके बैठें तो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास निस्बतें, बरकतें और आफ़ियत नसीब होगी। इंशाअल्लाह लज़ीज़ नफ़ली एतिकाफ़ की नियत करें और क़िबला रुख़ होके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होके बैठें, लेने की नीयत से बैठें। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक ही खाली बर्तन को भर देते हैं। तो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ऊपर बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अज़ीज़ी बेटियों, हमारे हज के प्रोग्राम की तरतीब वग़ैरह चल रही थी। जैसा आपको बताया था कि ये ना ख़त्म होने वाला सफ़र होता है, क्योंकि इश्क और मोहब्बत की दास्तानें तो ना ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसको थोड़ा रैप करते हुए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमें तौफ़ीक नसीब फ़रमा दे। अब ये हज का जो सफ़र हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी एंड में हम इसको ओवरव्यू करते हैं सारा, और जो मेन आप लोगों की बातचीतें, सवाल हैं, उनको भी देखते हैं और इंशाल्लाह ख़ास चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एक छोटी-सी बात करते हुए जाते हैं कि हमने माशाल्लाह से अपना सफ़र शुरू किया, एहराम बाँधा, तमाम तफ़सीलात हुई और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया और उसके बाद हम लोगों ने मदीना शरीफ का सफ़र किया। लेकिन अब इसके बाद असल बात ये थी कि हमने हज को मकबूल कैसे बनाना है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक दें। उसकी बहुत सी बातें वक़्तन-फ़वक़्तन आपको तफ़सीलात उसके साथ भेजी। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक बातें इसको रिव्यू कर देते हैं और बाज़ दफ़ा इंसान को लगता है कि नहीं, मैं तो सब सही कर रहा हूँ, और वो चीज़ कर देता है कि जिसका इंसान को एहसास भी नहीं होता। तो इंसान उन ऐसी गलतियाँ करता है कि जो इंसान को नहीं पता होता ये गलती है, और उसका हज जो है ज़ाया हो रहा होता है। तो ये नहीं कि बड़ा-बड़ा काम करने से ज़ाया होता है। हर चीज़ जिसके बारे में एहतियात बताएगी, जैसे आपको बताया आदाब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पूरा सफ़र ही आदाब और मोहब्बत और इश्क का है। तो अब समझिए हमने हज कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें अपने फ़ज़ल व करम से अपने घर में हाज़िरी की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस सफ़र को कितना कीमती बनाते हैं। जितनी मेहनत और कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा मुजाहिदा करेंगे, उतना ही ज़्यादा अज़ीज़ी बेटियों ये सफ़र कीमती होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से फ़रमाया था कि ए आयशा, हज में तेरा अजर तेरी मशक्क़त उठाने के बक़दर है। सुभान अल्लाह। और आज हम कहते हैं हमें कुछ करना ही ना पड़े, कुछ करना ही ना पड़े। तो अब देखिए पता ये चला कि इंसान जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, मुजाहिदा करेगा, उतना ही उसका हज का सफ़र ज़्यादा कीमती होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब देखें कि 1 टन सोना अगर हो तो 1 टन होता है, चाँदी भी हो तो 1 टन होती है, पीतल हो तो 1 टन होती है, लोहा भी और मिट्टी भी। लेकिन 1 टन सोने की कीमत कुछ और होती है, लोहे की और होती है, पीतल की और होती है, और मिट्टी को देखा जाए तो वो और होती है। तो हमारा हज भी अज़ीज़ी बेटियों ऐसे है, हमारे सफ़र भी ऐसे है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। अल्लाह तबारक व तआला हम में से किसी के सफ़र को, हज को सोने का रेट लगा देंगे, किसी पे चाँदी का, किसी पे लोहे का, किसी को मिट्टी का भाव भी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाएँगे मुझे तेरे ऐसे हज की ज़रूरत ही नहीं। तो अज़ीज़ी बेटी इसलिए बहुत फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। और शैतान ये कोशिश करता है कि हज पे आने वाले बंदे को किसी न किसी तरीके से इधर-उधर किसी मसलों में, चीज़ों में उलझा दे और इधर-उधर लगा दे, बहका दे, क्योंकि वो उसका तो पूरी की पूरी कोशिश है ना, पूरी फ़ौजों ने आना है। वो अपने पाने वाले अजर को ज़ाया कर बैठते हैं। कभी किसी से बहस-मुबाहिसा, कभी किसी से तकरार, कभी किसी पे एतराज़, कभी किसी के साथ ग़ीबत, किसी के साथ उलझ गया, कभी फलाँ जगह की बातें कर दी, कभी घर वालों की, कभी
فونوں کے اوپر پیچھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ فلانے کی بات شروع کر دی، فلاں فلاں فلاں، اور یہ باتیں بہت احتیاط کی، کبھی میاں کے ساتھ کوئی بحث شروع ہو گئی، کبھی گروپ کے اندر مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میرا کمرہ یہ تھا، اس کا کمرہ یہ تھا، اس کا کھانا یہ تھا، میرا کھانا یہ تھا۔ یہ بہت زیادہ چیزیں جن کو آپ امپورٹنس نہیں دیتی، مگر یہی چیز ہے، یہی ہے، بار بار اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو ایسے تمام کاموں سے بچنا ہے، نیکی کے کاموں میں لگنا ہے تاکہ ہم اپنے حج کو قیمتی بنائیں۔ تو بہرحال کچھ آسان کام بھی ان کے کرنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے کہ فرشتے نیکیوں کو لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جی مینا کے اندر فارغ نظر آتی ہیں، اور چونکہ اب تو اور انہوں نے سسٹم عجیب سا کر دیا، سب کو عزیزیہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بس ایک جو ہے حج کا مین رکن جو ہے جنہوں نے عمرہ کرنا ہے وہ بس کروائیں گے، اور اس کے بعد شاید نمازوں کے لیے ہر وقت آنا جانا، اس طرح کا وقت گزارنا مشکل ہوگا کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ واللہ عالم اس وقت وہ کیا کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو ہمارے لیے حج میں تو کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، بالکل بس ادھر ادھر لگ جاتے ہیں ٹیلی فونوں کے اوپر، باتوں میں گپوں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہم نے سب سے زیادہ اس میں کیا ہے، استغفار کی ہمیں ضرورت ہے، استغفار بہت زیادہ کثرت سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع ہو کے کرنا ہے۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت بہت گناہ گار ہوں، کچھ حل بتائیے، گناہ معاف ہو جائیں، فرمایا استغفار کثرت سے کرو۔ ایک اور آیا کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتا دیجئے، بارش برس پڑے، فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا کہ بڑا غریب ہوں، کوئی عمل بتائیے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ اولاد کی خواہش ہے کہ کچھ عمل بتائیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ باغ ہے، دعا کرو پھل اچھا لگے، فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص نے کہا میٹھے پانی کی تلاش کر رہے ہیں، دعا کرو میری زمین سے اچھا میٹھا پانی نکل آئے، فرمایا دعا کرو۔ اللہ کی شان دیکھیے، فرمایا استغفار کرو۔ اب ایک آدمی جو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ ساری باتیں سنی، اس نے کہا حضرت یہ عجیب نسخہ ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہر آنے والے کی خواہش تو مختلف تھی، مگر آپ نے عمل ایک ہی بتایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ رب العزت کی کتاب میں موجود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، استغفروا ربکم، تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، انہ کان غفارا۔ تو دلیل مل گئی کہ گناہوں کو بخشش کرنے کے لیے استغفار کرنا ہے۔ پھر اگلی آیت پڑھی، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمانوں سے بارش برسانے والا ہے، اور یمددکم باموال، اور وہ مال بہت زیادہ تمہارا بڑھائے گا، مالوں میں تمہاری مدد کرے گا، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغوں کے پھل بھی بڑھا دے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے پانی کے چشمے بھی جاری فرما دے گا۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتا دی، جب میرا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ساری کی ساری نعمتیں اے میرے بندے فقط استغفار کرنے والے عمل پر ملنی ہیں، تو یہ بشارت جب موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اور سبحان اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام آسان کر دیا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسا عمل ہو جو الٹی چھلانگیں لگانی پڑی، کوئی ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ میں نے کچھ کیا۔ وہی جیسے قریش والے کیا کرتے تھے، سورہ قریش جب نازل ہوئی اس سے پہلے کیا تھا، کیونکہ تجارتی سفر جو ہے بہت ٹف ہوتے تھے، چوری ڈکیتی، خون ریزی بہت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی اور سردی کے سفروں کو بہت آسان کر دیا، چاروں طرف سے سبحان اللہ لہلاتی ہوئی چیزیں ہیں، ہر چیز کا امن کر دیا۔ جیسے ہمیں موٹر وے ہائی ویز ہوتی ہیں، تمام جگہ جگہ جو سٹاپ لگے ہوتے ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے یہ کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا سفر کر رہے ہیں، سفر کا پتہ تو چلے۔ ہم بھی ویسے ہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس مجھے پتہ چلے کہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے تو اب میری دعا قبول ہوگی۔ جب میرا پیارا اللہ اتنی پیار محبت کے ساتھ دیتا ہے تو ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے۔ بیٹا استغفار جب پڑھنی ہوتی ہے، واقعی دل میں ندامت، حسرت، افسوس کا ہونا ضروری ہے، اور دل میں کپ کپی کا، ایک غم کا، ایک دکھ کا، جیسے اگر آپ کا کورٹ کی پیشی ہے یا آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے اور آپ کو خوف ڈر لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا انٹرویو ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے سٹیزن ملے گا یا نہیں، یا فلاں چیز، تو اس سے زیادہ ڈر و خوف آپ کو معافی مانگتے استغفار کرتے ہونے چاہیے کہ اللہ میں نے واقعی یہ بہت بڑی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں کی، میرے ان جرموں کو جو پیچھے گزر جائے مجھے معاف فرما دے، اور ابھی جو کرنٹ سچویشن میں اس سے واقعی سچی اور سچی توبہ کرتی ہوں، اور آئندہ یا اللہ میں اس سے نہ کرنے کا پکا عہد کرتی ہوں، تو واقعی وہ ڈر اور خوف ہو تو ہمیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کوئی کاروبار کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، کوئی اولاد کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، کوئی صحت کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ یہی ہماری نافرمانیاں ہیں نا جو ہم کرتے رہے ہیں۔
تو तमाम परेशानियों का हल अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से ख़त्म कर दिया। जितनी भी जूतियाँ हम घिसाते फिरते हैं, इधर भागे, उधर भागे, तो ये हमारा बेमकसद हो जाता है। अपने रब के सामने तवज्जो के साथ बैठकर हुज़ूर क़ल्ब के साथ, दिल के साथ ये काम कर लें, तो सुबहान अल्लाह, देखना उसकी बरकतें क्या होती हैं। सुबहान अल्लाह, जो आप इस फ़कीरनी से और वक़्तन-फ़वक़्तन हम ये बात सुनते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से ये माँग लें कि अल्लाह करीम, अब मैं अच्छी बनना चाहती हूँ, नेक बनना चाहती हूँ। या करीम परवरदिगार, आप मुझे माफ़ कर दें। अब देखें, अगर कोई काफ़िर है, उसको चाहिए कि कुफ़्र से तौबा करे, नादिम हो। अगर जो है कोई मुसलमान है, मासियत की ज़िंदगी गुज़ारता है, तो फरमाया मासियत से तौबा करके नादिम हो जाए। और फिर फरमाया गफ़लत वाली ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो उस पे तौबा ताइफ़ हो कि अल्लाह, मुझे इतना वक़्त मैंने आपसे दूरी में गफ़लत में गुज़ार दिया। अल्लाह ताला, मैं इस गफ़लत वाली ज़िंदगी से माफ़ी माँगती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, "ओह जी, मैं तो बहुत पढ़ लेती हूँ, मुझे कुछ और बताएँ।" नहीं बेटा, गफ़लत, ये सारी बातें जो गफ़लत में की हुई हैं, जो अक्सर ये फ़कीनी गफ़लत के ऊपर बहुत ज़्यादा बयानात करती रहती है, तो गाफ़िल नहीं बनना। अक्सर जो हम हज और चीज़ें, सारे अमाल अपने सफ़र या घर में या मियाँ-बीवी की ज़िंदगी की लड़ाई और बच्चे का ठीक नहीं होना, सारे कामों का जो हमारे बवाल है, वो गफ़लत ही की वजह से है, गफ़लत ही की वजह से है। तो इसलिए फरमाया, गाफ़िल नहीं बनना, वला तकुन मिनल गाफ़िलीन, जो मर्ज़ी कर लेना बंदे, ये गाफ़िल ना। तो ये इंसान को शैतानी वसवसे आते रहते हैं कि जी, ये तो मैंने कर दिया, वो तो मैंने कर दिया। और फिर अगर फ़र्ज़ करो इंसान तस्बीह फेरना शुरू कर देते हैं ना, तो उसके ऊपर और वसवसे आना शुरू करते हैं कि अब पता नहीं मुझे ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी या नहीं। तो किसी न किसी तरीके से वो हमारे अमाल को ज़ाया करने की कोशिश करते हैं। तो अब जब हमने इस्तिग़फ़ार किया, तो उसके ऊपर भी हमें अमाल के ऊपर रोने की ज़रूरत है कि अल्लाह, मैंने इनमें इख़लास किया या नहीं किया? अल्लाह, मेरे अंदर इख़लास की कमी थी, और अल्लाह, मेरे अंदर ये इख़लास कब पैदा होगा? तो इसलिए यानी कि इंसान को इतने हाई लेवल पे जाके इस्तिग़फ़ार माँगने की ज़रूरत है। आप सोचिए तो सही। तो उतना ही इंसान फिर अल्लाह के यहाँ क़ुर्ब और दर्जा हासिल करेगा। इंसान जो है तक़वा तहारत के आला दर्जात मिलेंगे। तो दिल की तवज्जो के साथ करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और ये नहीं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, उसके कपड़ों पे, उसकी चीज़ों पे, उसकी बातें सुन रही हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार तो ज़ुबान से ऑटोमेटिकली एक मशीन, एक स्विच ऑन हो गया ना, वो करते चले जाएँगे। तो नहीं, इस तरह से नहीं करना। तो हाँ, अपने ध्यान और तवज्जो के साथ, और फिर जब ये कर लेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बरकतें फिर आप खुली आँखों से देखेंगी। हर बंदा अल्लाह के अज़ाब से बचने की तमन्ना रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, "ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम।" अल्लाह ताला इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाएगा जब तक आप इनमें मौजूद हैं। सुबहान अल्लाह। व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और उस वक़्त तक भी अल्लाह उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से क्या वहाँ से अज़ाब टल गया? ये कितनी बरकतें! इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ार भर-भर के कहा करते थे, अज़ाब ले आए, अज़ाब ले आए। मगर अज़ाब कैसे आता? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद हैं। सुबहान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इस्तिग़फ़ार करने की दूसरी बात कि जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार करने की वजह से फरमाया, मैं इनके ऊपर से अज़ाबों को दूर करता चला जाऊँगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये इसलिए मुशरिकीन भी जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, तो तवाफ़ करने के दौरान वो गुफ़रानका ये लफ्ज़ वो पढ़ा करते थे। ये इस्तिग़फ़ार का लफ्ज़ है, अल्लाहु अकबर, जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला ने अहले मक्का को उस वक़्त फिर अज़ाब से बचा लिया था। अब देखिए कि इतना पुरतासीर है ये लफ्ज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को टाल देता है। तो भई हम जितनी मोहब्बत के साथ इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो आप सोचिए, अल्लाह ताला की सारी नाराज़गी हम ख़त्म कर देंगे, फिर हमारे शिकवे शिकायतें ख़त्म हो जाएँगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा कितना प्यारा बंदा है, किसने मोहब्बत के साथ जो है अपने गुनाहों से माफ़ी माँगी है। इसलिए असल बात ये है कि हम इस्तिग़फ़ार को सही तरीके से करते ही नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला देखिए जगह-जगह कुरान मजीद का में इसका हुक्म दे, इस्तग़फ़िरू, इस्तग़फ़िरू, इस्तग़फ़िरू। हिज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा किराम रिज़वान से पूछा कि क्या मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया? 1,24,000 सहाबा किराम ने तस्दीक की
کہ ہاں آپ نے امت کو نصیحت کر دی اور امانت کو ان تک پہنچا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف کر کے فرمایا اللہم اشہد کہ میرے اللہ اس بات پر گواہ رہنا، ایسی کامل مکمل زندگی کے جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس کو پورا کر دیا۔ اور ایسی زندگی کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام کیا آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی چاروں طرف سے فتوحات ہو رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ جو ہے تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایسی معصوم زندگی گزارنے کے بعد بھی اللہ حکم فرما رہے ہیں تو عزیزی بیٹیوں میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہمارے پر وہ وقت نہیں آیا۔ تو اس لیے بچے حج کو قبول کروانا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ غافل نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہ کہیں سمجھے کہ گاڑیوں میں بیٹھنا ہے، وہ مینا میں پہنچ گئی، عرفات میں پہنچ گئی، مزدلفہ میں، جی شیطان کو کنٹینیو لوگ اتنا بھاگے دوڑے ہبڑ ببڑ کر رہے ہوتے ہیں اور جی بس ایک ہی دن بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں، یوں کپڑے احرام اتار کے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں او جی میں نے سارا کچھ کر لیا، کیا کیا کچھ بھی نہیں اس کے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور ایک ریس لگائی ہے، بھاگ رہی ادھر سے ادھر نہیں، اس لیے پرسکون ہو کے رجوع اللہ ہو کے اپنے جسم کو اتنا تھکا پاگلوں کی طرح پاؤں میں چھالے پڑے ہوتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میرے شوہر نے کہا تھا پیدل کر کے جائیں، پیدل چل کے جائیں گے ثواب لینا ہے۔ اب شوہر کے اندر اگر طاقت ہے تو بیوی کو کمزوروں کو ساتھ میں خواہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں 10 ذی الحجہ کے ایک ہی دفعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رش کی حالت میں، اس لیے میں نے آپ کو جو ڈیفرنٹ موقعوں میں تفصیلات کھول کھول کے بتائی اس کو ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ امپورٹنس دیجیے گا اور اس کے مطابق کیجیے گا تو بہت خوبصورت حج ہوگا، سبحان اللہ۔ تو پہلا کام توبہ، دوسرا صبر۔ اب آپ نے حج کو قبول کیا، صبر نہیں ہوتا، وہ تو ایسی بے صبری ہوتی ہے کہ یہ دنیا ویسی امتحان گاہ ہے۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں کہ ہمیں امتحان میں کامیاب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹیسٹ لے رہے ہیں، ہمارے کویسچنز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اورل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کن حالات میں ہم ان پروسیس میں سے کیسے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہر بندے پر حالات بھیجتے ہیں، خوشی کے بھی، غمی کے بھی، نیکی کے بھی، برائی کے بھی، ہر چیز پر۔ یہ جو کویسچن پیپر ہوتا ہے نا، اس کے جواب میں جیسا ہم بیہیو کرتے ہیں وہی اس کا جواب ہوتا ہے۔ اچھا ذرا سی ہمیں کوئی چیز ناپسند آ گئی، اب ہم اس پر کیا ہے صبر نہیں کر سکتے، اگر صبر کر لیا ہے تو سبحان اللہ مارکنگ اچھی ہو جائے گی، اگر نہ شکری کے، بے صبری کے اور جو دل عادت ہے نا بولنے کی تو ہم اس میں فیل ہو جائیں گے۔ دیکھیں اگر اللہ نے گناہ کا موقع کسی کے سامنے کھولا، اگر وہ اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور رک گیا باوجود موقع ہونے کے اور کہہ دیا قَالَ مَعَاذَ اللَّہ کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسی وقت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزما رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کسی سے اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں، یہ دونوں طرح کی آزمائش رہتی ہیں۔ اگر ذرا سی بات پر ہم بے صبری کا مظاہرہ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جواب غلط لکھا، تو اس سے صبر کہتے ہیں کہ رد عمل میں پیشنٹ ٹالنس پاور ہونی چاہیے، تحمل کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، فوری طور پر رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچ سمجھ کے ساتھ شریعت کے مطابق آگے عمل کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ جب بے صبری ہوتی ہے تو پھر تو سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اندر ایک طمع لالچ بھری ہوتی ہے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی دے دیں، وہ بھی مل جائے، تو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ تو اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کا لاکٹ، اور جو اس فقیرنی کے ساتھ جاتی رہتی ہیں یا ان کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ایک لفظ یاد کریں کہ صبر کا لاکٹ پہنے، بار بار وہ لاکٹ ایک دوسرے کو یاد کریں، صبر کا لاکٹ، صبر کا لاکٹ، صبر کا لاکٹ۔ پھر انسان کیونکہ کمزور ہے نا ایک دم شوٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو ادھر سے جانے والے نا امریکہ وغیرہ سے، اور یا جب بڑا جی ہم نے اتنے پیسوں کا آج خریدا، ہم نے اتنے پیسوں کا کیا، تو یہ سارے کسی کے اوپر وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ جدھر جا رہے ہیں نا کوئی احسان نہیں مانتا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، شکر کریں کہ بادشاہ اپنے در پہ بلا رہا ہے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ تو اس لیے ہمیں صبر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے دوسری ڈائریکشن کہتے ہیں شکر کرنا ہے۔ اس پر قدم 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 پہ شکر، ابھی سے آپ کی شکر کی زبان تھکے نہ شکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اب بھی موقع دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فقیر جب بھی بات شروع کرتی ہے شکر کے اوپر بات شروع کرتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے بیٹھیں، کیونکہ اس کی جب اتنی زیادہ ضرورت ہے، اتنی زیادہ ضرورت ہے، جتنا زیادہ انسان کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ نعمتوں کے، بہاروں کے، برکتوں کے دروازے انلمیٹڈ انکاؤنٹیبل کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آج صبح اٹھے اللہ نے اگر نماز کی توفیق دے دی شکر ادا کریں، بچے خیریت سے اٹھ کے شکر ادا کریں، شوہر خیریت سے اٹھ کے ناشتہ وغیرہ دے دیا شکر ادا کریں، بچوں کو اسکول بھیجے شکر ادا کریں، شوہر جاب پہ چلا گیا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، ہماری کلاسز ہو رہی تھی زینب سینٹر کی وہ پڑھ لیا شکر ادا کیا۔ آگے جو ہے سبحان اللہ اگر آپ نے بیٹھ کے اپنا سیکھنے کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا، ہوش و سلامت شکر ادا کریں، تو لہٰذا یہ دیکھیں قدم 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 پہ ہمیں اس شکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ شکر والا الفاظ نہیں سننا، تو اس لیے اس کے لیے لفظ ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ تیسرے کلمے کی فضیلت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اسی لیے تو اس کی اتنی فضیلتیں ہیں۔ جو عرفات میں بھی ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، سارا کچھ جگہ جگہ کیا ہے، بس تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ جو ہے سبحان اللہ نسبت عطا فرما دی۔ اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہمارے جسم کے 360 یا 365 جوائنٹس ہیں، تو یہ سلامت رہیں، اس میں کوئی درد نہ ہو، اس کا شکر ادا کریں۔ تو فرمایا ہم جو پڑھتے ہیں یاد ہو جاتا ہے، بھولتے نہیں، اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ایک ایک چیز کو اپنے ذہن میں ریمائنڈ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اب سوچیں کیا تھک جاتی ہے ہماری زبان؟ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے بڑے ہر وقت شکر ہے اللہ شکر ہے اللہ شکر ہے اللہ کا، یعنی الحمدللہ کہہ دیں یا یہ چیز کر دیں تو سبحان اللہ۔ تو شکر ادا کرنے کے دونوں ہی طریقے ہیں، زبان سے ادا کر دیں، عمل سے کریں۔ تو زبان سے جیسے شکر کا لفظ یا الحمدللہ کا لفظ کرتے چلے جائیں تو سبحان اللہ وہ آگے چلتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، بنات المومنین، اللہ کے نیک بندے بندیوں کے واقعات پڑھنے چاہیے۔ وہ کیسے ان کے اوپر خوف ہوتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی گواہیاں دی۔ کسی نے شربت پیش کر دیا تو شربت پینے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیا ہوا، فرمانے لگے پانی مانگا تھا، جواب میں شربت ملا تو دل میں خیال آیا کہیں عمر کو اس کے عملوں کا سارا بدلہ دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ دیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اللہ اکبر، کہ جو تم نے نیکیاں کی تھی ان سب کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا۔ ہمارے بڑے کیسے ڈرا کرتے تھے، ان کو ہر وقت آخرت 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 کی طلب ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ تو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ میں نے بس کوئی نیکی کر لی، میں نے پیسے کر لیے، میں نے یہ کر لیا، مجھے ابھی کے ابھی ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر تو اللہ نے نعمتوں کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہم اگر اللہ نے حساب کرنے پہ آ گئے، ہم کھل گیا نام میں ایک ایک پانی کے گھونٹ کا بھی حساب ہوگا، ہے کوئی مائی کا لال اس میں؟ تو اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ہر وقت اپنے اندر ایک صبر شکر والی کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ وہاں جا کے اچانک نہیں ہو جانی، یہ دیکھنا جیسے ہی آپ کا سفر شروع ہو وہ لڑائیاں جھگڑے ایئرپورٹوں پہ اور یہ کچھ تیری میری کیا چکر شروع ہونا، یہ بڑے بڑے لوگوں کو چیک، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں میں تجربہ کیا ہم فقیر نے اپنی زندگی کے اتنے 25 سالوں میں، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں، تو صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی، اور صبر کرنے والوں کو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو ہمارا کیا ہوا کہ جو ہم نے حج کی قبولیت کے لیے ایک تو استغفار، یہ مختصر سا یہ فقیر نے جلدی سے بتایا، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں جو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کیفیت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرا صبر، کہ ہر چیز پہ جھگڑا چیزیں کچھ بھی نہیں کرنا، اور پھر جو ہے تیسرا جو ہے ہم نے شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس لیے ایک اور بات کہ
جس بندے بندی کا یہ سفر قبول ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، جس کا بھی حج کا سفر قبول ہو گیا، مبرور ہو گیا، تو اس کے لیے میں اس کو مشقت آئے گی، اس کو اچانک ایسی تکلیف، مصیبت، پریشانی، دکھ، غم یا مشقت آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہتے ہیں نا، ہم بھی کسی کو کہتے ہیں اچھا یہ اس کو میں اپنے پاس جاب پہ رکھ لوں، ہم اس کا انٹرویو نہیں کرتے، اس کی ٹیسٹنگ نہیں کرتے، جو بھی ہم نے سوچا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم ڈفرینٹ سٹائل سے دیکھتے ہیں کہ واقعی ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پیار آتا ہے ہماری کسی ادا پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر جب ہمیں قرب کے اعلیٰ درجات دینا چاہتے ہیں تو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بندی میری ہی ہے نا. تو اس کے اوپر عجیب طریقے سے ایسی جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، جو اس کے لیے بڑی، اس کو بہت بھاری لگے، تو وہ مشقت آنی ہے. تو اس لیے ذہن میں مینٹلی طور پر یہ ذہن تیار رکھ کے جائیں. اور جو مشقت آئے کسی بھی شکل میں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، گلا خراب ہو جانا، پیٹ خراب ہو جانا، بیمار ہو جانا، بخار چڑھ جانا، فلاں کچھ ہو جانا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں کچھ بھی. تو لہٰذا ایسا کام نہ کریں. آپ کو بتائیں نا کتنے واقعات ہم نے دیکھے جو ماشاءاللہ $20,000 $25,000 کے، اب تو ویسے مہنگے، جس وقت میں ہم لوگ $5,000 میں جایا کرتے تھے، اس وقت میں 20,000 کے پیکیجز لے کے جانے والے، ذرا سا کھانسی، ذرا سا بیماری، ذرا سا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ کیا کہ اللہ نے مجھے کیوں کیا، اور وہ کو وہاں پہ لیٹے ہوئے منی سے آگے عرفات نہیں جا رہی کہ نہیں میں نے واپس جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایسے واقعات عزیزی بیٹیوں بھرے پڑے ہیں. تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل پہ پہنچ کے ہم جو ہے آگے رد کر دیے جائیں. تو ہم نے ان تمام باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں نسبتوں کی توفیق نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان عملوں سے راضی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور قبولیت کے فیصلے فرما دے. تو اب یہ ہے کہ حج سے متعلقہ کچھ باتیں جو آپ لوگوں کو اوور ویو کرنی تھی وہ کر کے پھر آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ. اچھا، سوال میں یہ ہے کہ ایک تو اوور ویو کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات چیت وغیرہ ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں، تو بعد میں انشاءاللہ یہ فقیر آپ لوگوں کو اجازت بھی دے گی کہ آپ ہینڈ ریز کر کے بھی اپنا جو ہے سوال وغیرہ کر سکیں گی. تو انشاءاللہ اس کے مطابق بھی پھر آپ کے لیے سوال کرنا آسان ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکتیں نصیب فرما دے. اس میں کل شاید ہمارا ایک پوائنٹ ایام تشریق کا تھا، وہ یہ فقینی سوچی تھی کہ اس میں جو ہے رہ گیا یا کیا ہوا. تو ایام تشریق وہ بھی ہیں، آپ کو پتا ہم گھر میں ہوں گے یا ادھر ہوں گے تب بھی ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں اپنی جو ہے تکبیر تشریق پڑھنی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ فجر 9 ذی الحجہ سے شروع ہو کے عصر کی 13 ذی الحجہ کی عصر تک ختم ہو جاتی ہیں. 9 10 11 12 13 یہ 5 دن. تو 9 ذی الحجہ سے لے کے فجر کی 9 ذی الحجہ سے لے کے عصر کی 13 تک وہ سارے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اکثر لوگ کر نہیں رہے. تو اس کو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ان میں ایام تشریق کہلاتے ہیں. اس میں تکبیر تشریق چاہے ہم حج پہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کم از کم یا 3 دفعہ کہنا لازمی ہوتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ مختصر سا ہی ہے، لیکن یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا وصلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم. تو آپ کتابوں میں دیکھیں گے اگر کچھ نہیں تو بس جیسے تھوڑا اللہ اکبر یہ سارا کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا ہے. سبحان اللہ، یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ. اور اس کے علاوہ پھر انشاءاللہ العزیز کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی پاور پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس میں ساری تفصیلات کو بھی بتایا. لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں کہ آپ سے بات چیت کیا ہو رہی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے مواقع تھے، بچے سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ اس میں کون سے سب سے پہلی جو قبولیت کا موقع ہے وہ کیا ہے، بیت اللہ کا پر نظر پڑنا. جو پہلی نظر، دھیان سے سنیں، پاور پوائنٹ بعد میں دیکھیے گا، بیت اللہ پر نظر پڑنا پہلی نظر. اچھا، اس کی ساری تفصیلات آپ کو دعائیں طریقہ سارا کچھ کرنا کرانا وہ آپ کو بتا دیا تھا. سبحان اللہ. لیکن اس کا ایک طریقہ یہ نہیں کہ جب پہلی دفعہ جا رہی ہیں
وہ پہلی نظر تو ہے ہی ہے، اس کا تو کیا فضیلت ہے، لیکن جب جتنی دفعہ آپ اپنے ہوٹل سے بیت اللہ جا رہی ہیں طواف کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، ہر نظر کو پہلی نظر سمجھیں اور ہر نظر میں نظر کو جھکا کے آئیں، کیونکہ جب آپ جا چکی ہیں پھر تو آپ کا راستہ، چیزیں، اسٹیئر سے نیچے اتر کے مطاف کے اندر جانے کی کیفیت، سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو کبھی ایسا موقع ضرور لائیں کہ واقعی آپ کو مزہ آ جائے پہلی نظر کی دعا مانگنے کا۔ تو بیت اللہ کی پہلی نظر کی دعا، پھر دوسری جو ہے مطاف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مطاف کسے کہتے ہیں کہ جو صحن، جس بیت اللہ کے چاروں طرف جو چکر لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا موقع کیا ہوتا ہے، طواف کرتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چوتھا یہ ہے حتیم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پانچواں یہ کہ مزاب رحمت کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور چھٹا رکن یمانی کے پاس، اور ساتواں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ یہاں آپ نے جا کے بیٹھنا باب عبدالعزیز سے جب آپ انٹر ہوں گی، اور زیادہ تر حاجیوں کو ہاں باب عبدالعزیز سے ہی راستہ پڑتا ہے یا باب فہد سے بھی نا، تو یہ دو مین دروازے، یہاں بہت کراؤڈ ہوتا ہے مین ہوٹل، لیکن اب تو سارا سسٹم چینج ہی کرتے جا رہے ہیں، صبح جاؤ تو اور ہوتا ہے، دوپہر جاؤ تو اور ہوتا ہے، شام جاؤ تو اور ہوتا ہے۔ تو حجر اسود، بہرحال آپ کو حجر اسود اور رکن یمانی، یہ یہاں پہ یہ ہے، اس سے پیچھے یہ حجر اسود ہے، اس سے پیچھے والے جو ہے رکن یمانی ہے، جو ساری آپ کو انبیاء علیہ السلام کی فضیلت بتائی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جو فتح مکہ ہوا تھا یہاں کی توبہ قبول کروائی تھی، بیعت لی تھی، اور اس کے علاوہ سیدھی اس میں جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی سید میں بیت المقدس ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا ورود اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنے ہمارے ائمہ کرام اور صحابہ کرام اور ہمارے بڑے جاتے ہیں، تو الحمدللہ جن کو پتہ ہے این اس جگہ سینٹرل پوائنٹ میں ہے، جیسا رکن یمانی کے بھی دیوار کے سینٹرل پوائنٹ میں، سبحان اللہ، سب سے زیادہ وہ ہے، سب سے زیادہ تیز تجلیات وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ملتزم پر، پھر مقام ابراہیم پر، صفا پر، زمزم کے کنویں پر، مروہ پر، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت، مینا میں پہلے جمرہ کے پاس کنکری مارتے وقت، نمبر 16، اگر ان کو الگ الگ کرتے جائیں تو زیادہ ہو جائے گا، یہ ساری میں نے بتا دی۔ نمبر 16 دوسرے جمرہ کے پاس کنکری مارتے وقت، اور جو ہے نمبر 17 تیسرے جمرہ کے پاس کنکری مارتے وقت، 18 عرفات کے میدان میں، اور 19 مزدلفہ میں، اور 20 جو ہے خانہ کعبہ کے اندر۔ اور ان تمام کی عظمتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نسبتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں، عام حالات میں بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تو نہ ختم ہونے والے ٹاپک ہیں، چیپٹر ہیں، آپ لوگوں کو سب کو یہ پتہ ہے، لیکن یہ کہ جیسے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور اس طریقے سے چاہے ہم گھر میں ہیں، تو جو کچھ بھی ہے ہم انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر ایک کو ہی اتنی ہونی چاہیے، اور ایک عقلی محبت ہوتی ہے، ایک طبعی محبت ہوتی ہے، اور جو ہے فطری محبت ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، سیرت کی کتابوں کو، تو ہمارے پاس اتنی محبت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسی وقت پہنچے گی، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی اسی وقت ہوگی، سب چیزیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پر غالب ہوگی۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور محبت کون سی ہے؟ میرے آپ جیسی نہیں، محبت تو کہتے ہیں سب، وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ تو اس لیے خالی دعویٰ کر لینے سے نہیں ہوگا، تو ہمیں جو ہے اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہوگا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی کبھی یہ نسبت نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو کوئی عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کرش میں کچھ دکھائے یا ولی اس کو کہے کوئی گروہ اولیاء میں، وہ کبھی شامل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کچھ ہو جائے۔ سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھنا، پورا سفر حج عمرے کا جو بھی ہے، اس لیے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے جو ہے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اسی نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، سارا کچھ اسی کو حاصل ہوگا۔
تو اس کے لیے ہمیں ایک ایک چیز کے محبوب سے جب محبت ہوتی ہے، اس کے عادات، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی عادات، اس کے اخلاق، اس کی ہر چیز کے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، ہر چیز کو سننے اور ماننے کو پھر انسان کا دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھا پھر انسان کیسی محبت کر رہا ہوتا ہے، کیسی محبت کرتا ہے۔ تو یہ آپ سوچیں، یہ سب سے پہلے بھرنی ہم نے اپنے دل دماغ، گھر میں نرم بستر میں بیٹھ بیٹھ کے نہیں ہونی۔ کہتے ہیں کہ بڑوں کے پاس، استادوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ کے شعر بنے ہوتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں اسے سب لوگوں کو، اور پھر سمجھتے ہیں کہ جی بس مال پیسہ آ گیا تو میں نے اس کے اوپر کر لیا، بس جی مجھے کچھ تو الفاظ آ گئے، مجھے آ گئے، میرے گھر والوں کا یہ ایسا کچھ نہیں۔ جس نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا، اپنے بڑے استاد کو چھوڑ دیا، وہ کہیں کبھی نہیں رہا۔ اپنی اصل کو چھوڑ دیا، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ واقعی انسان کی عقل ہے، جو مرضی کرتا پھرے، جیسے مرضی ہو جائے، وہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاملات کو سامنے بھی دکھا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اب دیکھیے، سب سے پہلا تو فارمولا اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو طریقہ ہے، نمبر 1 اتباع سنت کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 2 درود شریف کو ایک والہانہ انداز میں پڑھیں۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے پیار کریں، والہانہ محبت کریں۔ نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گول جو تھا، مشن تھا، اس کو اپنا مشن بنائے کہ دن رات دین کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا، اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں، کھپا دیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات تمام انبیاء علیہ السلام ایسے کرتے تھے۔ تو اس لیے نرم بستروں پہ سونا تو ہم سب کو ہی آتا ہے۔ اپنی جی کوئی بھی دوسرے کی بات چیت کرنا سننا پسند نہیں کرتا، جی اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے۔ لوگ ہمیں اپنی ہی محبت کے لوگ، جن کو ہم نے سالوں سال پڑھائے، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، 10 سنا کے جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کیا اپنی پیٹ کی پیدا کی اولاد نہیں 10 سناتی آج؟ تو اس سے دین کی خاطر سننے پڑے سارے لوگ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا بھائی جی بہت اچھی ہے، میرا اپی جان یہ ہے وہ ہے، لاکھوں گالیاں دیتے ہیں، کوئی 2 تعریف کرے اور وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اگر کوئی 1-2۔ تو اس لیے آپ کو میں نے کل پرسوں واقعہ سنایا تھا نا، کہ ایک اللہ والے تھے، ان بادشاہ کو فکر ہو گیا کہ آپ کے لاکھوں مرید ہیں، انہوں نے کہا لاکھوں نہیں 1.5 ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، ٹماٹر پھینکنے والے کتنے، پھول والے کون ہیں۔ تو اس لیے یہ مشن کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو اپنی زندگیاں لگا دیں، کھپا دیں۔ نمبر 5 عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا بہت کثرت سے مطالعہ کریں۔ سیرت کی، یہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ اس لیے زینب سینٹر میں اب ہم ہر کلاس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کو، شمائل کو ہم پڑھانا کرنا شروع کر رہے ہیں، اور پہلے بھی پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا بہت کمی ہوتی ہے۔ لوگ صرف گرامر گرامر گرامر، عربی عربی، بس عجیب و عقلی سوال، عقلی چیزیں، سائنٹیفک چیزیں، فلاں عجیب، دین سے دوری ہوگی نہ، اخلاقیات سب سے اہم ٹاپک اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات کو پڑھنا سننا سیکھنا، سمجھ سیرت کو پڑھنا، شمائل کو پڑھنا، اصل کو ختم کر دیا۔ کچھ اس لیے ادب آداب برے لگتے، اس نے مجھے روکا کیوں، ٹوکا کیوں، کہا کیوں، ایسے کیوں کر دیا، شکلیں بنائی ہوتی ہیں، سارا کچھ کیا، عجیب و غریب حالت ہے نبی کریم۔ اور پھر آگے چھٹی چیز جو کرنی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا گہرائی سے مطالعہ کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کیسا تھا، کیسے ان کو دکھ آئیں، تکلیفیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جب تمہارے اوپر دکھ تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو فرمایا میری زندگی کو سامنے رکھنا، تو تمہیں اپنی دکھ تکلیفیں غم تھوڑے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کرنی، اس سے ہر ممکن کوشش بچنا ہے۔ اور نمبر 8 اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کریمہ صفات کو اپنانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم کیا کریں، کچھ وظائف ہیں ان کو دیکھ لیں کہ آپ ہر مہین میں کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اس سے پیچھے یہ شرط ہے، دیکھیں نا، آپ نے وضو ہی صحیح نہ کیا ہو، طہارت سب سے پہلے پاکی نہ پاکی نہیں صحیح کی ہوئی، وضو نہیں صحیح کیا یا غسل نہیں صحیح کیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بیسک شرائط جو ہے وہ کریں گی تو آگے والا جو ہے رزلٹ سامنے آئے گا نا۔ سورہ قریش کے بارے میں آتا ہے کہ شب جمعہ کس کا کہتے ہیں، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو، کہ جو بھی سورہ قریش 1000 بار پڑھ کر باوضو سو جائے، اس کے سارے مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اور دوسری جگہ پہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو، یہ بہت مجرب، بہت اکابرین، بہت اللہ کی بندیوں نے کیا، تو سبحان اللہ، کہ شب جمعہ میں کیا کرنا، 1000 بار سورہ کوثر اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو اسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت مبارکہ نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر سبحان اللہ بہت سے اور بھی طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اسم اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے آپ کو پتہ ہے، اور یہی اسم اعظم بھی ہے سبحان اللہ۔ اس کی چھوٹا سا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز روزے کی انسان کو پابندی ہو جاتی ہے، حلال کھانے والا، اور پھر جو سبحان اللہ اس چیز کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، اگر ہر روز اس کو 5000 مرتبہ اللہ کا لفظ اللہ کا ذکر کرے تو تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو صاحب کشف بھی بنا دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہوتی، بیٹا یہ بتایا تھا کہ حلال کا رکمہ ہو، حلال کا رکمہ ہو، نماز روزے کی پابندی ہو، اور باوضو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے کریں اپنے یہ اعمال نا۔ ایک بزرگ سے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا کی، تو آپ نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد 400 بار یہ درود شریف پڑھ لیں، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تو میں بہت زیادہ، لیکن جس کے بارے میں بہت زیادہ یہ آگے جو آپ کو بتانے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی مجرب بات لکھی، اس نے اپنی کتاب جذب القلوب میں کئی بار یہ لکھا کہ جن سے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی، ان سے پوچھا تو فرمایا یہ درود شریف ہے۔ یہ درود شریف دیکھیں کہ اس کو کثرت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کما تحب وترضی لہ، کما تحب وترضی لہ۔ تو سبحان اللہ یہ درود شریف ہے، یہ تو آپ لوگوں کو یہ فقیر نہیں جو ہمارے جنم سینٹر کی بچی ہیں ان کو اکثر ویسے بھی بتاتی کرتی رہتی ہیں یہ چیزیں الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں گے تو پھر ہم آگے کہیں بات چلے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہوتی ہے خواب میں جو زیارت، کبھی کبھی سوتے میں جاگ اٹھتی ہے قسمت، کبھی کبھی ان کا لیا جو نام تو آنسو نکل پڑے، یوں معجزن ہوئی ہے طبیعت کبھی کبھی، اللہ اکبر کبیرہ، گاہے سکون دل بھی بنا وجہ اس طرح، ملتی ہے اس طرح میں راحت کبھی کبھی، پلک گئے دعا کو پڑھا جب درود کے ساتھ، آنکھوں سے دیکھ لی یہ حقیقت کبھی کبھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہمیں بھی یہ نسبت نصیب فرما دے اور خوشی اور محبت کے ساتھ آئیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا کیا ہے، فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا، اس لیے یہ فقیر اس پہ زور دیتی ہے الدین کلہ ادب، پورا کا پورا دین کیا ہے، ادب ہی ادب ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس لیے نافرمانی کرنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جو نافرمانیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی مردوں میں بھی دیکھیں بڑی بڑی مونچھیں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور ٹخنے جو ہے مردوں نے چھپائے ہوتے ہیں، عورتوں نے اوپر رکھے ہوتے ہیں، مرد داڑیوں کو منڈواتے ہیں، یہ ساری نافرمانیاں نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے تکبر سے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب طاقت نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ پھر منہ تک سیدھا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو واقعات تو بہت بھرے پڑے ہیں۔ تو عزیزی بیٹیوں، اس وجہ سے ہم اپنے دل میں یہ تمنا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم نہ کر دیں، محروم نہ کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ہم رو کے مانگ رہے ہیں کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ آج تو یہ وقت ہے، وہاں جا کے اگر ہم نے وہ کیفیت نہیں نہ رکھی تو کیا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے یہ کیفیت کو اپنے ساتھ لے کے رکھنا ہے، اور پھر دیکھنا کہ کس طرح سے آپ کے دل کے اندر ایک کیفیت اور جذب و شوق پیدا ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نصیب فرما دیں گے۔ اب انشاءاللہ اگلی بات کی طرف آتے ہیں، جو آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابوں کی چیزیں تھیں، اس میں کچھ یہ فقینی خود سے پہلے نماز میں جو احکامات ہے سفر میں، تو لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے، تو اس فقینی نے یہ بتایا تھا، لیکن دیکھنے میں لوگ اس میں کمی کوتاہی بہت کرتے ہیں۔ ہر حال میں بیٹا اپنے سفر میں نماز پڑھنی ہے، اس میں آپ اپنے پاس جو ہے اپنا کیمپس رکھیں، اور پھر سبحان اللہ حج زیادہ تر اس دفعہ جو حج پہ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے امریکہ سے، تو انہوں نے حج کیا ہے سعودی ایئر لائن ہی کو انہوں نے کہا اجازت دی ہے نا،
باقی ملکوں کا مجھے اندازہ نہیں۔ تو سعودی ایئر لائن میں تو ماشاء اللہ سے آپ کو پتہ ہے پورا اندر مسجد بنی ہوتی ہے، سارے اہتمام ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو اس قبلے کا تعین ہوتا ہے، تو سبحان اللہ۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسا وقت آ جائے تو آپ کو پتہ ہے قبلے کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور یہ نہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، فرض نماز بیٹھ کے ایسی نہیں ہوتی جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، اور عذر کی تفصیلات بہت گہری ہیں، ہم اپنی مرضی سے جی سارے دیکھ رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں، جی جگہ نہیں، ایسے نہیں، پورے اپنے سورسز کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسی ہی نماز پڑھ لی تو آپ کو اپنی نماز واپس لوٹانی بھی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے نماز میں قبلہ کا تعین بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہ اگر سارے حالات کے باوجود آپ کو پتہ نہیں پھر تحری کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ پھر آپ سوچیں کہ اچھا ایسٹ ادھر ہے، ویسٹ ادھر ہے، میں کدھر نارتھ ایسٹ کی طرف ہوں یا ایسٹ کی طرف، ظاہر آل دا وے پاکستان آئے تو وہاں تو ایسٹ کی طرف ہوتا ہے، آل دا وے ہم اینڈ آتے ہیں تو نارتھ ایسٹ ہے، تو پھر اپنی تحری پھر کر کے نماز کو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے ریویو دے رہی ہوں کہ اکثر لوگ یعنی کہ یہاں سے باہر میسز مال کی طرف بھی نکلتے تو آرام سے کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھ کے اپیان پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے طواف زیارت کے بارے میں آپ لوگوں کو مسئلے کافی زیادہ کھول کے بتا دیے تھے کہ جب تک آپ کا طواف زیارت نہیں ہوتا آپ کا حج نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ طواف کسی حالت میں نہ فوت ہوتا ہے اور نہ اس کا بدل دے کر ادا ہو سکتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے آخری عمر تک اس کی ادائیگی ہمارے اوپر فرض رہتی ہے۔ جب تک اس کو ادا نہیں کیا جائے گا حج ادا نہیں ہوگا، اور اس وقت تک بیوی سے ملاقات یا اس سے کس یا ہگنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ کو بار بار بتائی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ طواف زیارت کے جب 4 چکر جو ہوتے ہیں، پہلے 4 جو ہوتے ہیں یہ فرض ہیں اور باقی 3 واجب ہیں، تو 4 پورے کر لیے اور باقی 1 یا 2 یا 3 چھوٹ گئے، اگر ان کے چھوڑنے سے کیا ہوگا دم واجب ہو جائے گا، لیکن یہ کہ آپ کا 4 کر لینے کی وجہ سے آپ کے حج کا رکن ادا ہو جائے گا، اور جو ہے جو آپ کی پابندیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ 12 ذی الحجہ سے پہلے آپ کو جو ہے یہ طواف زیارت کرنا پڑتا ہے، اور اگر بعد میں کہ یہ میں نے کل بھی بتائی تھی غالباً نہیں پرسوں، تو آپ کو اگر 12 ذی الحجہ کے بعد ہے تو دم دینا پڑے گا۔ اور لیکن آپ کو بتایا تھا اگر حیض نفاس مینسس پیریڈ کی وجہ سے یہ ہے مجبوری، تو شریعت نے پھر اس عذر کو قبول کیا، پھر 12 ذی الحجہ کے بعد جب بھی آپ نہا کے پڑھ سکتی تو آپ کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر بغیر وضو کے کر لیا تو آپ کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہیں آپ نے اس کو کیا تو آپ کے اوپر پھر کیا ہے وہ دم واجب ہوگا۔ دم کا لفظ اس لیے کہ یہ دم کیا ہے بکری جو ہے حدود حرم کے اندر جو ہے ذبح کی جاتی ہے، اس بات کو یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ العزیز ایک دفعہ اوور ویو آپ کو میں نے بتایا تھا وہ کر دیتی ہوں، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف پھر چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عمرے کے طریقہ آپ کو ماشاءاللہ سے پاور پوائنٹ کے اندر بہت اچھی پاور پوائنٹ بنائی ہوئی ہیں، پچھلی بھی جو ساری تھی اس کے اندر بھی پورا عمرے کا طریقہ پورا چھوٹا مختصر کر کے، پھر حج کا طریقہ، حج کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا، پانچواں وہ بھی بتایا ہوا، اس کے بعد حج کی اقسام، حج افراد، حج قران، حج تمتع، ان کی بھی تمام تفصیلات ایک ایک کر کے بتائی ہوئی ہیں کہ اس میں کون سے رکن ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز آپ نے دیکھا پاور پوائنٹ کے اندر آپ کو سکھائی سمجھائی ہوئی ہے۔ تو یہ فقینی آپ کو مختصر طور پر بتا دیتی ہے۔ سب سے پہلے احرام کی تیاری سے پہلے آپ کو سب سے پہلے عمرہ جب آپ نے کرنا، ہم نے جب یہاں جانا ہے نکلنا ہے تو سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کا حج 3 قسم کا، جس میں سے حج افراد تو عمومی طور پر نہیں کرتے، 2 حج میں سے زیادہ تر حج لوگ تمتع کر رہے ہوتے ہیں، یا حج قران شاذ و ناز کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جو بھی حج ہے آپ نے یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے احرام باندھنا ہے۔ تو اگر حج تمتع ہے تو پہلے عمرہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے احرام کی تیاری کے لیے آپ کو بتایا سر کے بال مرد لوگ کٹواتے ہیں، کرتے ہیں اپنی مونچھیں چیزیں، اور ہم عورتیں اپنی جتنی بھی صفائی ہوتی ہے اس کو کر لیتے ہیں، انڈر آرمز، انڈر لیگز، جو بھی چیزیں ساری اچھی طرح سے، ظاہری طور پر جسمانی صفائی بھی، پھر روحانی آپ کو بتایا، پھر غسل کرنا ہوتا ہے، احرام کی نیت سے غسل کرنا ہوتا ہے جو آپ کو طریقہ کا بتایا، ورنہ وضو تو کرنا ہی ہے۔ پھر مردوں نے احرام کی چادریں باندھ لینی ہوتی ہیں، عورتوں کے
اپنے ہی کپڑے صاف ستھرے جو ہوتے ہیں وہ احرام کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے صاف ستھرا اپنی چادر لے کے سارا کچھ کر لیں۔ اکثر لوگ کیا کرتی ہیں، جو باتیں یاد آتی جا رہی بتاتی جاتی ہیں، پھر بعد میں جو سوال رہ جائیں گے پھر آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ماتھے پہ پٹی باندھ لیتی، ماتھے سے مراد سر کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوتی ہے، تو اس کو بیچاریاں احرام سمجھتی ہیں۔ بیچاریاں احرام عورتوں کا ایسی کوئی بات نہیں ہے، سر کے اوپر جو نہیں ہم دوپٹہ کو ٹکانے کے لیے وہ جو سر کی ایک پٹی ہوتی ہے وہ باندھے، وہ کوئی نہ لازم ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کا احرام سے کوئی تعلق واسطہ ہے، اور پھر کیا کرتی ہیں اس پٹی کو ہلکا سا پیچھے کرتی ہیں یا اسی کے اوپر مسح کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ سوچتی ہیں کہ یہ، اور نہ اس پٹی کو چینج کرتی ہیں، کچھ کرتی ہیں، اور اس طریقے سے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور وہ اکثر لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ احرام کی حالت میں بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، تو بال ٹوٹتے ہیں یا اس طریقے سے، تو اس کا بھی ہے کتنے بال ٹوٹے، کتنا ہوا، پھر اس کی کاؤنٹنگ کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہم نے ویسے ہی صدقہ بہت زیادہ کرنا ہے، کیونکہ 5 بال ٹوٹے، 7 بال ٹوٹے، صدقہ فطر کے برابر جو ہے صدقہ اس کا کفارہ ہوتا ہے نا۔ تو ہم عورتیں ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بالوں کو ایک ہی دفعہ نہا کے صاف کر کے ڈرائی کر کے تو ان کو ریپ کر کے نا، بڑا سا جوڑا نہیں بنانا ہوتا، جوڑا آپ ایسا جوڑا نہ بنائیں جب آپ اس کے اوپر دوپٹہ لیں تو وہ ابری ہوئی کوئی بھی چیز نہ جائے، گردن کے اوپر ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں گرمی لگتی ہے، تو موت جہنم کی گرمی کو یاد رکھیں، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ جو بات ہے، تو اب مرضیاں کرنی ہیں تو مرضیاں کریں، مگر یہ چیزیں جو بتائی ہیں اس چیز کو دیکھیں پھر انشاءاللہ۔ تو اس کو ریپ کر کے، اور یہ جو ہے کیچر وغیرہ نہ ڈالیں، وہ چبھتا ہے کرتا ہے، تو ہلکی سی پتلی سی پونی جو آپ کو ایسے آپ کے سر کو ٹائٹ نہ کریں، جس کی وجہ سے ایسے ٹائٹ کیے ہوتے ہیں پاگل، لوز لوز رکھیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس فقیر نے تو کبھی پٹی بھی نہیں باندھی، سر کے اوپر اچھی سی چادر، اور وہ سر کے اوپر ٹکنے والی، یہ پتلے پتلے نہ لیں، ایسا لیلن کاٹن اس ٹائپ کے لیں جس کا کلر یعنی کہ سی تھرو نہ ہو، اور ہم لوگ تو بلیک لیتے ہیں، تو الحمدللہ اس کو سر کے اوپر ٹکنے والا آرام سے ٹکائیں۔ اور یہ الحمدللہ آج کل بازاروں میں اتنے مزے مزے کے یہ دوپٹے $10-15 کے مل جاتے ہیں، یہ جو سروں پہ ٹکنے والے جو دوپٹے ہوتے ہیں، آپ نے یہ مزے کا ہوتا ہے، اس کو ایسے کر کے نا، رول کر کے نا، ایک طرف سے گھما کے ادھر لا کے اندر انسان چکس کے ساتھ اندر کی طرف ڈال لیتا ہے، سیدھا سیدھا، نہ وہ ہلتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ لیفٹ نہ رائٹ، نہ سکون، وہ پٹیاں باندھ باندھ کے پاگل ہوئی ہوتی ہیں، وہ کوئی نہ احرام ہے نہ کچھ اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو احرام ہو گیا، پھر نفل نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو مردوں نے پھر بعد میں سر کو ننگا کر لینا ہوتا ہے، نفل نماز پڑھ کے ڈانٹنا، اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بس اپنا جو دوپٹہ باندھا ہوا ہے اس طریقے سے، اور پھر آگے کی طرف پورا ماتھا کور کر کے نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماتھے کو کور کرنے سے ہمیں نماز کے لیے ماتھے کا بھی کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ماتھے کے جو اوپر ایک لائن نہیں آتی بالوں کی، تو وہاں سے لے کے چن جو تھوڑی کا اینڈ ہوتا ہے وہاں تک کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ نماز میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور وضو میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ سارے حصے کا دھونا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، تو لوگ اس طریقے سے کرے، ایسے ایسے انگلیاں مار 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 کے لگے ہوتے ہیں دھونے کرنے، ایسا کچھ نہیں ہے، الٹا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ جو کوشش ہی کریں کہ بے شک جتنا لمبا آپ احرام باندھیں گی تو سبحان اللہ مزہ آئے گا، گھر سے تیار ہو کے احرام باندھ کے تو نور علی نور ہے۔ اور پھر جو ہے جو بچیاں باقاعدہ شرعی پردہ کرنے والی ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں آپ کیا کر لیں کہ ہاتھ اندر کو رکھ لیں گی آپ نقاب باندھ کے اتنا پتلا سا، تو آپ کا سر جو ہے کپڑا جو ہے چہرے کو نہیں لگے گا۔ اور دوسرا طریقہ پھر جیسے آپ کو تصویر بھی دکھائی ہے، اب کئی دفعہ آپ کو بتایا بھی ہے، تو نہیں تو پھر اگر آپ کو کمزوری لگتی تو یہاں کا کوئی ٹرانزٹ، تو اب سعودی ایئر لائن اس دفعہ جا رہی ہے تو ٹرانزٹ تو نہیں ہوگا، تو وہ پہلے آپ کو میقات سے پہلے بتا دیں گے، تو آپ یہ نہ دیکھیں میرا شوہر یہ کہہ رہا ہے، شوہر کو نہ دیکھیں میرا بھائی باپ یہ کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پہ یہ کام چلانا ہے، بس 100 فارمولوں میں سے ایک فارمولے کو یہ نہیں کہ بیٹھ کر کے لڑائیاں کرنی شروع کریں، چپ خاموش، بس اپنا سیکھ کے اچھے وہ جیسے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، جو چیزیں اگر نہیں بات سن رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سن رہے تو بس یہ نہ کہیں وہ یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے، اپنا اپنا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس بات کے لیے ایک دوسرے کو مینٹلی پریپیئر کریں پلیز، ان 10-15 دنوں میں مجھے تنگ نہیں کرنا، ہم آپس میں نیکی تقوی طہارت کے اوپر اپنا یہ حج کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نیت کرنی ہے، جو ہم نے
اگر ہم حج تمتع کے لیے ہیں تو پھر عمرہ خالی ہوگا آپ کا، اور حج قران ہے تو پھر جب نیت کرنی ہے تو حج اور عمرہ دونوں کی، جیسے آپ کو بتایا تھا، دونوں کی نیت ہوگی۔ سبحان اللہ، پھر تلبیہ پڑھ کے دعا پڑھنی ہے، اور دعا خوب اس وقت کی جب آپ احرام باندھتی ہیں خوب دعا قبول ہوتی، لمبا جب وقت ہو تو بیٹھ کے اس وقت میں احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ خوب دعائیں مانگیں۔ پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جانی ہیں جو ساری آپ کو بتائی ہوئی ہیں۔ پھر سبحان اللہ، آپ سفر کی ساری دعائیں ہیں، پھر وہاں پہنچیں گی تو بیت اللہ میں، اچھا لوگ وہاں پہ ایک اور یاد آ گئی بات کہ وہاں پہ پہنچ کے حج سے پہلے کوشش کریں زیادہ عمرے نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس کافی زیادہ ٹائم ہے 8-10 دن پہلے تو پھر الحمدللہ کر لیں، لیکن عمرے سے زیادہ طواف افضل ہے۔ تو اس وجہ سے، لیکن یہ کہ دل لوگ پہلی دفعہ ایک دفعہ ہی جاتے ہیں، ان کے دلوں میں شوق ہوتا ہے فلاں فلاں کی طرف سے، تو کر لینا چاہیے مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھیں گے، اس میں آپ کے شوہر کا ساتھ جانا، بھائی باپ کا جانا ضروری نہیں، وہ سامنے آپ ہوٹل سے باہر نکلتی ہیں، وہ بسیں پوری کی پوری ریڈی کھڑی ہوتی ہیں، اور ابھی تو جب آپ اس پہ جا رہی ہیں تو وہ اپنی بھی انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں نا، 2 گھنٹوں بعد چلاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اس پہ بیٹھیں، گھر سے ساری تیاری کر کے جائیں، وہاں پہ جا کے بس 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنا یہ جو ہے احرام کی نیت، اس کی نیت کریں عمرے کی، اور پھر آ جائیں الحمدللہ، لیکن اتنا کریں کہ جتنا آپ اپنے آپ کو تھکا نہ سکیں، کیونکہ اصل چیز طواف کی فضیلت ہے، کیونکہ صحیح تو ایک رکن اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور صحیح تو آپ دیکھیں بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، مینسز اور حیض کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ نہیں، وہ باہر ہے، تو اس لیے فضیلت کیا ہے طواف کی، تو بہرحال آپ لوگ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ کو تفصیلات پہلے بتائی تھیں، تو جیسے ہی حرم کی طرف آئیں آپ کو بتایا کہ نفل اعتکاف کی نیت کرنی ہے، اور جب اگر آپ عمرے کے لیے آئی ہیں احرام باندھا ہوا ہے تو اس وقت میں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس وقت سب سے افضل ترین چیز یہ ہوتی ہے طواف کو ہی کرنا، طواف کی پھر تیاری شروع کریں، اپنے طواف کے 3 طریقے جو آپ کو بتائے ہوئے کہ جیسے ہی آپ مطاف کے اندر انٹر ہوتی ہیں نیت سے پہلے تک پھر تلبیہ بند ہو جاتا ہے، جب آپ دعا وغیرہ مانگ لیتی سارا کچھ کر لیتی ہیں، اب آپ نے جب طواف کی نیت کر لی، پہلا کام نیت کرنا، پھر استقبال کرنا، پھر استلام کرنا، یہ 3 چیزیں آپ کو بتائی تھیں، استقبال اوپر تک جو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھا کے جو ہے کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جتنا بھی آپ کو یاد ہو جائے، گھبرائے نہیں بڑے لوگ، باقی انشاءاللہ اتنی تو یاد کر ہی لینا، پھر استلام کرنا، یعنی استلام اشارہ کرنا، آپ کو اس کا بھی طریقہ بتایا تھا کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنا، ایک قدم اور آگے بڑھ کے نا، یہ سارا طریقہ جو آپ کو بتایا، پھر طواف شروع ہو جاتا ہے، اسلام کے بعد آپ اینٹی کلاک وائز جو ہے ٹرن ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے جو ہدایت اس میں یہی کہ حجر اسود رکن یمانی ملتزم تمام جگہوں پہ خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت میں ان کو ٹچ کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ دم واجب ہو جائے گا، بھاگنا شروع کر دیتی ہیں کرتی ہیں، جب بتاتے ہیں کہ دم ہو گیا، ہائے اپی جان دم ہو گیا، $200 کا دینا پڑے گا، 300 نہیں، یہ کیا وہ کیا، پھر اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتی ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ حجر اسود کے استلام اشارے کے علاوہ طواف کے درمیان میں آپ کعبہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے، نہ سینہ کرنا ہے، نہ بیک سائڈ کرنی ہے، اس بات کا خیال رکھیں، جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ گویا آپ نماز کے اندر کھڑی ہیں، مرد تو رمل وغیرہ کرتے ہیں، ہم نے نہیں، اور پھر جو ہے پھر اس کے بعد استلام جو ہے آپ نے ہر چکر کے بعد ساتھ ہر ایک چکر جب گھوم کے حجر اسود کے آگے آ جائیں گی وہ ایک چکر ہو جاتا ہے، پھر اگلا، اور ہر چکر میں ایک پہلا استلام ہوا، پھر ہر چکر کے بعد ایک جو استلام ہوا، تو یہ کتنے ٹوٹل استلام ہو گئے 8، تو یہ 8 استلام ہو گئے، طواف ختم ہو گیا، 7 چکر جب پورے ہوئے تو 8 دفعہ حجر اسود کا استلام ہو گیا، اس کے بعد جو ہے واجب الطواف آپ نے پڑھنے ہیں، واجب الطواف آپ کو بتایا تھا پیچھے ایک ہی طرف مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں پہ بھی جگہ مل جائے، اور درد ذوق شوق کے ساتھ گھنٹوں دعا مانگے، پھر اس کے پیچھے اگلا رکن زمزم پینا ہے، زمزم کے سارے طریقے دعائیں طریقے سارا کچھ بتایا تھا، اس کے بعد 9واں استلام کرنا ہے، صفا کی پہاڑ کی طرف چلتے ہوئے جو ہے وہاں پہ آپ کو اکثر لوگ نظر آئیں گے، زیادہ تر لوگ ویسے اہتمام نہیں کرتے، آپ نے 9واں استلام کرنا ہے، کہ جب 9واں استلام کرنا ہے تو منہ کو دوبارہ اینٹی کلاک وائز کرنا ہے، یعنی کہ جس طرف کو طواف ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح سے منہ کر کے آپ نے استلام کر لینا، اگر سیدھا حجر اسود کی طرف سامنے کر کے بھی کر لیں گی تو ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف چلے جانا ہے، تو جیسے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ بیت اللہ نظر آتا ہے، تھوڑی سی ایک پہاڑی آپ کو نظر آ جائے گی، ابھی انہوں نے کافی آپ کو آٹومیٹکلی سی بھی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، تو وہی اپنی زبان میں کہ اے اللہ میں اگر حج قران والے ہیں
تو وہ یعنی کہ اپنی صحیح حج قران میں حج تمتع میں یہ فرق ہے. ابھی پہلے بتا دیں یہ ابھی حج تمتع ہے. حج تمتع میں تو آپ کا پورا عمرہ ہو رہا ہے اور حج قران میں آپ کا پورا عمرہ سے مراد عمرے میں کیا ہوتا ہے طواف اور سعی. تو اس کو یعنی باقی تو رکن اس کے اندر آ گئے تو اس کو عمرہ کہہ دیتے ہیں نا. تمتع میں تو آپ کا احرام کھل جانا تھا, قران میں آپ کا احرام نہیں کھلنا تھا اور دوبارہ آپ نے ایک طواف کرنا تھا کیونکہ حج قران کی وجہ سے. تو سبحان اللہ. اور اس کی صحیح جو ہے حج قران کرنے والوں کے لیے حج کی صحیح طواف زیارت کے بعد یعنی حج کے بعد کرنا افضل ہے, لیکن جو ہے حج تمتع والوں کے لیے پہلے کرنا افضل ہے. لیکن سب کو یہ کہوں گی کہ ہم سارے بعد میں طواف زیارت کے بعد سہولت کے ساتھ پھر صحیح کریں گے تو اس وقت میں کریں تو الحمدللہ. تو اس وجہ سے اب آپ نے کیا کیا کہ اپنی یہ صحیح کی نیت کی, اپنے عمرے کی نیت کے کرنی ہے, عمرے کی صحیح کی نیت کرنی ہے آپ نے نا. تو سبحان اللہ. اور پھر صفا سے دعائیں مانگی, خوب صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلی گئیں. اور جب سب لائٹوں کے نیچے سے گزریں گی تو مرد تو دوڑیں گے, عورتیں نہیں. ہم لیکن دعا خوب رب اغفر ورحم, چھوٹی چھوٹی دعائیں, لیکن آپ کو بتایا تھا اتنی دعائیں, وہ آپ نے بس دعاؤں کے سمندر ہیں. تو مروہ پہنچ کر صفا سے مروہ پر ایک چکر ہو گیا, پھر وہاں قبلہ رخ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ دعائیں مانگے, پھر مروہ سے صفا پہ آئیں, پھر دوسرا, پھر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یعنی کہ ایک طرف سے دوسری طرف ایک چکر ہو گیا نا. تو اس طرح 7واں چکر صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ ختم ہو جاتا ہے, 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے. تو مروہ میں جو ہے آپ جب ختم ہوگا تو آپ وہاں پہ ہی 2 رکعت نفل جو ہے شکرانے کے پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی, 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ لیں گی. پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ اپنے بال کاٹیں گے, اس کا طریقہ اور دعائیں جو سکھائی ہوئی, تو آپ لوگوں کا جو ہے عمرہ مکمل ہو گیا. یہ عمرے کی پابندیاں ختم. پھر حج کے 5 دن جو آپ کو بتایا تھا, 8 ذی الحجہ کو حج کا پہلا دن شروع ہوگا, جس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مینا جائیں گے اور وہاں پہ 5 نمازیں پڑھی جائیں گی, ظہر, عصر, اس دن کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن کی فجر. تو کیونکہ فجر کے بعد زوال کے ٹائم میں ہم نے جو 10 ذی الحجہ ہے, جو ہمارا 9 ذی الحجہ ہے, اس وقت ہم سورج طلوع جب ہو جائے گا عرفات کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو عرفات کے آپ کو جو وظائف بتائے تھے, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا 8-10 چیزیں آپ کو لکھ کے بھی آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے, لیکن اس دن آپ کو سمجھائے تھے کہ کسی کے سب سے زیادہ یہ دعاؤں کا طریقہ ہے. تو الحمدللہ 9 کو ہم عرفات پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ. اور عرفات میں نمازوں کا طریقہ بتایا تھا, ظہر عصر اکٹھی نہ کرنا, خدا کے لیے اپنے ٹنٹوں میں اپنی اپنی پڑھنی, مردوں کو انشاءاللہ ہوگا. اور عورتیں تو چڑھ چڑھ کے ویسی لگی ہوتی, نہ امام کی کوئی ڈائریکشن بن رہی ہوتی, کچھ اپنی نمازیں پڑھیں, اپنی نمازیں پڑھتی جائیں نا. اور حج کا جو تیسرا دن ہوتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے. تو حج کے تیسرے دن میں ہم نے بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں, جیسے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ حج میں سے 4 واجبات ہوتے ہیں. ایک تو اس دن ہم نے مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے اور مغرب سے پہلے نہ نکلنا ورنہ دم واجب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد مزدلفہ کا قیام فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک ہوتا ہے, وہ ہو گیا 10ویں ذی الحجہ کا کام. اور اس کے بعد ہم نے وہاں کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں, کنکریاں اٹھا کر آ کے پھر جمرات کو کنکری, میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے 12 بجے سے پہلے والی نہ ماننا, آرام سے مغرب تک کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا احرام تھوڑی دیر رہ جائے گا. اور تسلی اور سکون کے ساتھ آپ کو جب یقین ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے, پھر بال کاٹنے ہیں, ان چیزوں کا خیال رکھنا. حج تمتع حج قران دونوں کے لیے قربانی میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ حج والی قربانی یعنی رکن ہے, اس کو قربانی نہیں کہتے, یہ ہمارا جو ہے شکرانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک اس کا رکن ہے, جو قربانی اپنے ملک میں اپنے وطن میں الگ واجب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے مسئلے میں نے آپ کو بتا دیے تھے. اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ ترتیب وائز کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا, لیکن جن عورتوں کو مینسز آنے کا ہو, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور ان کا ٹکٹ ہے یا واپس آنا ہے, ایسی مجبوری میں آپ کو بتایا تھا وہ جو مزدلفہ میں ہے نا 9 ذی الحجہ کو, اب وہ جو میدان وقوف عرفہ ہوا
اس کے بعد ہم شام کو چل پڑے نا ادھر کے لیے مزدلفہ کے لیے، 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات ہم نے مزدلفہ میں گزاری نا، تو مزدلفہ کا وقوف صبح فجر کی نماز سے سورج کے وقت تک تھا نا، تو آپ جو ہے رات کے وقت میں حرم آ جائیں، جس کو ہے کہ منسز آ جائیں گے، وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ میں آ کے وہاں مغرب اور عشاء پڑھ کے اور وہاں سے رات کو آپ حرم کی طرف آ جائیں، فجر کی نماز کیونکہ تھوڑا سا ادھر وقوف کر لیں فجر کا، تھوڑا سا وقوف کر کے وقوف مزدلفہ بھی ہو جائے گا، اور وہاں سے سیدھی آپ جمرات کو رمی کرنے کے بجائے حلق اور بال کاٹنے قربانی کی بجائے پہلے آپ احرام کی حالت میں آ کے جلدی سے اپنا طواف کر لیں، اس کے بعد طواف زیارت کر لیں، اس کے بعد پھر باقی حج کے رکن، کیونکہ آپ کو مجبوری ہے اس لیے آپ کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا، واقعی مجبوری ہے، تو ورنہ ترتیب نہ کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے رکن تھے، اس دن ہمارا احرام کھل جاتا ہے، اور اسی رات کو بھاگ کے طواف زیارت کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 11 ذی الحجہ کو سہولت کے ساتھ 11 کی رات کو طواف زیارت کریں، تو سبحان اللہ بہت آسان ہوتا ہے عورتوں کے لیے اور بڑی سکون کے ساتھ، کیونکہ یہی تو اصل بات ہے، طواف زیارت تو ہے ملاقات، اور حج کی قبولیت آپ کو وہیں پتہ چل جائے گا کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے اور رمی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے تینوں دن کی جو رمی کرنی ہے، ہم نے جو 10 کو 11 اور 12، اور اگر 12 کا وہاں پہ سورج غروب ہو گیا تو 13ویں کی رمی میں لازمی ہو جاتی ہے۔ پہلے دن کی رمی افضل جو ہے 12 بجے تک، لیکن کوئی ضرورت نہیں بھاگنے کی، دوسرے اور تیسرے دن کی جو رمی ہے 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو سبحان اللہ آرام سے اس چیز کو کریں، اور آپ کو بتایا تھا ہر کنکری پھینکنے کی اور کس طریقے سے اس کی فضیلت اور عظمت، یہ تمام چیزیں بتا دیں۔ الحمدللہ یہ مختصر طور پر ایک آپ کو بتایا، حج افراد تو نہیں کرے گا کوئی یہاں سے جانے والا، تو اس لیے اس کا بھی طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے، لیکن قران اور تمتع کا آپ کو بتا دیے دوبارہ۔ قران میں فرق کیا ہوگا، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں گی، پورا اسی طرح جا کے اپنا طواف کریں گی، پورا رکن کریں گی، سعی کریں گی، سب کچھ کریں گی، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بال نہیں کٹیں گے اور احرام نہیں کھلے گا، یہ فرق ہے حج قران، بال کٹ کے احرام نہیں کھلے گا، اسی طرح آپ طواف قدوم کریں گی، ایک اور طواف ہوگا حج قران کرنے والوں کے لیے، ایک اور طواف ہوگا، اور پھر حج کی صحیح ہوتی ہے، تو یہ حج کی صحیح پہلے کرنا افضل ہے، بعد میں جو آپ نے حج کی صحیح، سب کو یہی نصیحت ہے کہ پہلے نہ کریں، حج کی صحیح ہم طواف زیارت کے بعد کریں گے، بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ اور لیکن جو تمتع کرنے والے تھے ان میں یہ فرق تھا کہ انہوں نے عمرہ کیا، اور جو یہ صحیح کرنے کے بعد بال کاٹ کے اپنا جو احرام کھول دیا، اب دوبارہ انہوں نے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا، قران والے آلریڈی احرام میں تھے اور انہوں نے طواف قدوم کر لیا، اور ان کے لیے تمتع کرنے والوں کے لیے طواف قدوم نہیں ہوتا، طواف قدوم ان کا ہوتا ہے حج افراد کا یا حج قران والوں کا، تو ان کا نہیں ہوتا، تو سبحان اللہ پھر اس طریقے سے جو ہے ہمارے باقی تمام چیزیں آپ کو بتائی، طواف وداع کا بتا دیا کہ جو بھی آخری حج ہوگا وہ آپ کا کیا تو آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات تھی کہ طواف زیارت اگر نہیں کیا کسی بھی وجہ سے تو ان کا حج نہیں ہوا، ان کو زندگی میں، اور میں نے بار بار آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے، تب آپ کے کچھ سوال تھے جو پہلے ان سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک منٹ پھر آپ کو دیکھ لیں گے جو آپ کے سوال رہتے ہیں تو ان کا بھی جواب دے دیں گے۔ سب سے پہلے یہ سوال ہے طواف زیارت کیسے کرتے ہیں، وہ بتا دیا آپ کو بیٹا، ایک سوال بچی نے پوچھا طواف زیارت کیسے کرتے ہیں، جب آپ 10 ذی الحجہ کو جو یہ بتایا 10 ذی الحجہ کو جو 4 کام کرنے ہیں، جس دن آپ مزدلفہ میں تھیں، پھر جا کے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر قربانی کی، پھر بال کاٹے، اور اس کے بعد حرم میں جا کے طواف زیارت ہوتا ہے، یہ 10 ذی الحجہ کو، تو 10 کو آپ نے نہیں کرنا، 11 کی رات کو جا کے کریں، دن کو نہیں کرنا، رات کو کریں، اور رات کو 12 بجے 12 اور 1:30 بجے کے درمیان میں آپ کو مزے سے سہولت سے آسانی سے آرام سے ہوگا، وہی جیسے 7 چکر لگاتے ہیں، نیت طواف زیارت کی کرنی ہے، اس وقت آپ کا احرام کھل چکا ہوتا ہے، مزے سے سکون سے ایک ایک لمحہ قیمتی بنا کے کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر دوا کھانے کے باوجود بھی حیض آ جائے اور سپاٹنگ ہوتی رہے تو کیا وہ حیض شمار ہوگا، اس کا کیا حکم ہوگا، یہ ایک میں نے بتایا تھا نا، یہ تو بہت مسئلے مسائل ہونے ہیں، اس میں یہ ہے، اس لیے آپ کو ایک پرائمالوٹ این دوائی بتائی تھی، اگر آپ وہ پاکستان سے ادھر ادھر سے منگوا سکتے ہیں، اس طریقے سے اس کا فارمولہ دیکھ لیں، یا اس طریقے سے الحمدللہ 110% وہ سب کی جتنی ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں ہمارے گروپوں میں ہر جگہ پہ وہ کھاتی ہیں کرتی ہیں،
تو یہ وہاں پہ بھی مل جاتی ہے، حرم میں بھی مل جاتی ہے، پرائمل ووڈ اینڈ وہاں کی فارمیسی سے بھی مل جاتی ہے نا، تو وہاں پہ جا کے اور 3-4 دن پہلے بھی شروع کر دیں گی تو الحمدللہ ہم نے دیکھا پھر 2 کھائیں گی آپ، 2 صبح 2 شام میں، اس طریقے سے اس کا ٹائم مقرر کر دیں، اور جس کو اگر اس طریقے سے تو ایک ٹائم صبح کے ٹائم دو، پھر ایک دوپہر میں، ایک شام میں، اور صرف یہ 4-5 دن کا ہی کھیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد تو آپ کو الحمدللہ پتہ ہے چھوڑ دیں گی یا جس طریقے سے بھی، باقی آپ کی مرضی ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دوا کھانے کے باوجود بھی حیض آ جائے، اس میں آپ نے اپنا جو پیریڈ کی ڈیٹ ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ کب ہے، کیسے، لمبی چوڑی اس میں بات چیت ہوتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ ڈیٹ کے اوپر ہی آتے تھے، 2 دن پہلے آتے تھے، 2 دن بعد میں آتے تھے، کیا طریقہ تھا، تو اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی عادت کیا ہے، تو جب آپ کی سپاٹنگ ان عادت والے دنوں کی ہوگی تو وہ حیض ہی کہلائے گا اور اس کا حکم حیض میں آئے گا، اور اگر جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ میں، فرض کرو آپ کی ڈیٹ جو ہے 14 تاریخ ہے، اور آپ کو جو ہے آپ گئی ہیں، آپ کو 9 تاریخ سے ہی جو ہے بلیڈنگ اور چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کو 14 کو ہی آتی تھی، تو اب آپ کا وہ کسی بیماری کی وجہ سے ظاہر دوائیاں کھائیں، چیزیں اوپر نیچے ہوئے، لیکن اب اگر آپ کی ڈیٹ 14 کو ہوتی تھی اور آپ کو ہر دفعہ عادت تھی کہ 2 دن پہلے ہو جاتا تھا یا 1 دن یا 2 دن بعد میں ہوتا تھا، تو اپنی عادت کے مطابق وہی دن حیض کے شمار ہوں گے، اور پوری عبادت کتنی تھی، 5 دن کی تھی، 7 دن کی تھی، 8 دن کی، 9 دن کی، کتنی عادت تھی، تو اسی عادت کے مطابق ہی دیکھا جائے گا، لیکن اب چونکہ آپ نے دوائی بھی کھائی ہے تو اس کے مطابق یہ بھی ہوگا کہ اب سپاٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کم از کم حیض کی مدت جو ہوتی ہے 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہوتی ہیں، تو یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس لیے موقع کی مناسبت سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور زیادہ تر لوگ ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، مر رہے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب دوائیاں 3-3 مہینے پہلے ڈاکٹر شروع کروا دیتے ہیں اور بعد میں بھی مرتی پڑتی رہتی ہیں، تو اس لیے یہ آسان سا فارمولا جو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عورتوں کو سب سے پہلے اسی چیز کا ٹیک کیئر کرنا چاہیے کہ تاکہ پھر اپنے دن چیزیں نہیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں اور پھر عجیب سا فیل کر رہی ہوتی ہیں، اب کیا کریں اب کیا کریں، تو یہ مسئلہ پھر اچھی طرح، اور اس وقت کیا سچویشن آتی ہے آپ کو یو ہیو ٹو سی رائٹ وے نا، تو انشاءاللہ تو کیا ایسی سپاٹنگ میں نماز اور قرآن پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے اگر آپ کی وہ عادت نہیں ہے، استحاضہ، اس کو استحاضہ کہتے ہیں اس ٹرمینالوجی میں، اور اس کو بیماری ہوتی ہے، تو بیماری آپ کو پتہ کسی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا اور لائننگ کو چینج کرنا ہوگا، اور اکثر یہ لوگ ٹپون وغیرہ جو بھی یوز کرتے ہیں ویسے وہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو مت عادت ڈالیں، اس کے سائیڈ افیکٹ چیزیں وہ فلاں فلاں، وہ خیر آپ لوگوں کی اپنی سمجھ ہے جو بھی ہے، تو چینج کریں۔ زیارت کے مقام بتا دیے، 17 مقام بتا دیے، قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک سوال آیا کہ حیض کی وجہ سے طواف زیارت رہ جائے اور حیض سے فارغ ہونے سے پہلے ہی واپس بھی ہو جائے تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو بتا دیا اس کا جواب، آپ کا حج نہیں ہوگا، تو آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ مزدلفہ کا جب وقوف ہے 9 ذی الحجہ کو، اسی وقت میں 10 ذی الحجہ کی 9 10 ذی الحجہ کی رات کو صبح فجر کے وقت میں وقوف کریں اور سیدھی ادھر چلی جائیں، اور ورنہ پھر یہ ہے کہ وہی جو آپ کو طریقہ بتایا کہ اس وقت تک آپ وہ نہیں کر سکتی، ملاقات بھی نہیں حج کی، یعنی میاں بیوی کی، مطلب باقی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کی ملاقات شہوت کے ساتھ ملنا ملانا، بوس کس کرنا، یہ چیزیں بھی نہیں کر سکتے، وہ پابندیاں رہیں گی جب تک آپ چاہے واپس آ کے دوبارہ جائیں، 2 مہینے بعد دوبارہ ٹکٹ لے کے جانا ہے، جو کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، جب تک طواف زیارت نہیں ہو گئی تو آپ کا حج نہیں ہوا، اور آپ کو اس کی میاں بیوی ملاقات بھی نہیں کریں گے، اور وہ ساری یہ پابندیاں بھی آپ کے اوپر رہیں گی، تو یہ ہے، تو اس وجہ سے دم خالی دم دینے سے آپ کا یہ حج ادا نہیں ہوگا، آپ کو طواف زیارت کرنا ہی کرنا پڑے گا، دم اس وقت میں ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ڈیفرنٹ بتایا کہ آپ نے جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہو گیا یا بغیر وضو کے آپ نے کر دیے، اس کے کچھ چکر لگا دیے، 4 چکر تو لگنے چاہیے آپ کے، 4 چکر تو لگنے چاہیے۔ اب ورسٹ انٹو ورسٹ کنڈیشن کچھ اگر وہاں پہنچ کے کسی ہوتی تو وہ موقع کی مناسبت سے آپ کے پھر جو سوال آتا ہے جس طریقے سے تو اس وقت میں پھر آپ پوچھ کر سکتی ہیں، تو ایسا ہے کہ باقی الحمدللہ ساری کی ساری تفصیلات چیزیں بتا دی، میں دوبارہ دیکھ لیتی ہوں آپ کے حج گروپ میں جو سوال ہیں۔ اچھا ایسا کریں، جو ہماری ایڈمن ہیں وہ دیکھیں، آپ نے جس نے سوال کرنا ہے وہ اپنا ہاتھ ریز کرے اور اس کو ان میوٹ کرتے جائیں۔ اب یہ ساری باتیں الحمدللہ کافی تفصیل سے بتائی ہیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر 5-10 منٹ ہم لوگ 10-15 منٹ سوال جواب کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے
تو انشاءاللہ العزیز اس میں دیکھ لیتی ہوں. اب آپ نے جنہوں نے ٹائپ بھی کیا کویسچن لیکن ان کا جواب نہیں ملا تو انشاءاللہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے سوال پوچھ لیں، کیونکہ بجائے اس کے کہ میں پیچھے اتنے ڈھیروں میسیجز کے اندر جاؤں. اچھا یہ ہے شلوار قمیض، ہاں شلوار قمیض کین وی چینج دا کلوتھ، ہاں لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ ہائے وہ ہو گئے ہیں مجھے جی بدبو آ رہی ہے جی گندے ہو گئے، اس وجہ سے نہیں، تو اس وجہ سے نہیں کرنا ہے کپڑے چینج، اس وجہ سے ہاں ناپاکی کوئی لگ گئی ہے اب اس وجہ سے، تو پھر جو ہے اب آپ کے پاس کچھ دھونے کرنے کا انتظام نہیں تو پھر آپ اس کو چینج، ناپاکی صرف ناپاکی، یہ جو ہماری عادتیں بنی ہوتی ہیں نا وہ مجھے میں ڈرٹی فیل کرنا ہے، ڈرٹی فیل کرنا ہے آپ نے، اس لیے بکھرے بال ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتا ہے، اس لیے تو زمین پہ لٹانا تھا، یہ تو آج کل 50 صوفے بن گئے. اور کوشش کریں خوشبو والا صابن نہ استعمال کریں، میں نے آپ کو کہا نا جو شریعت نے بتائی ہے اس بات کو فالو، ڈیوڈرنٹ اور چیزیں پہلی دفعہ میں بتایا تھا کہ اس کو نہ استعمال کریں، سنتوں کے اہتمام کریں، جب شریعت نے بتایا پاک ہے تو پاک ہے، ہاتھ دھو لیے. اور مینسز کا اگر آپ کو آئے ہوئے ہیں اور اپنے احرام باندھا، ہاں اگر آپ یہاں سے جا رہی ہیں اور سبحان اللہ آپ کے 1-2 دن رہ گئے آپ نے پاک ہو جانا ہے تو پھر گولیاں نہ کھائیں، آرام سے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں، 2-3 دن کے بعد بھی، یعنی حج سے پہلے آپ کو عمرہ کرنے کا اگر تمتع ہے تو پھر کران کا یا اس چیز کا باندھ لینا، اپنا جو بھی باندھنا ہے، اگر قریب بالکل قریب کی فلائٹ میں جا رہی ہیں تو آپ کران کا بھی باندھ سکتی ہیں. اچھا مینسز ہیں اور وہاں جا کے پاک ہو جائیں گی اور حج سے پہلے 1-2 دن آپ کو مل جائیں گے کہ آرام سے اپنا وہ کر سکتی ہیں، یعنی طواف صحیح ساری چیزیں، تو آپ نے احرام پہلے نہ گولی کھائیں تاکہ آپ سکون سے رہیں، تو آپ مینسز کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں احرام باندھیں گی، اسی طرح اور پوری پابندیاں چیزیں اسی طریقے سے کریں گی، ساری خوشبو چیزیں فلاں فلاں نہیں استعمال کرنا، سارا کچھ اسے. آپ جب پاک ہو جائیں گی وہاں جا کے پھر اب آپ صابن نہیں لگائیں گی، پانی کے نیچے سے بس فرائض واجبات پورے کریں گی، اپنی پانی کے نیچے سے پورا ہاتھ کے ذریعے سے کر کے تو الحمدللہ کریں گے، کنگھی نہیں کریں گی، احرام کھولنے کے بعد پھر کنگھی کریں گی، اور پھر جو ہے الحمدللہ اسی طرح بالوں کو سکھا کے اپنے بالوں کو ریپ کر لیں گی انشاءاللہ، اور صابن کا استعمال نہیں کریں گے، باقی پاکی کے تمام سبحان اللہ آرام سے آپ کا غسل ہو جاتا ہے. تو پھر دوبارہ جو ہے آپ جائیں اور الحمدللہ جا کے وہ اپنا سارے کام کریں. تو یہ سوال مجھے ایک نظر آیا تھا تو اچھا ڈو وی نیڈ ٹو آفر ٹو نوافل بیفور، صحیح نہیں، اور نہیں بیفور صحیح سے کیا مطلب ایز ویل آسکنگ، نہیں آپ نے جو طواف کے 2 رکعت واجب الطواف ہوتے ہیں تو وہ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے اپنا سارا زمزم پی لیا، پھر 9واں استلام کیا، پھر آ گئی، اور صحیح کے لیے کوئی نفل نہیں ہوتے، یہ بعد میں آپ کو شکرانے کے نفل کا، صحیح کرنے کے بعد شکرانے کے نفل ہیں. اچھا طواف زیارت کا طریقہ پتہ چل گیا. ڈو وی پریس سنڈے اینڈ نفل، سنڈے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فار فرض صلاح جسٹ ٹو رکعہ کیسے سنڈے بیچ میں غلطی سے ٹائپ ہو گیا، ڈو وی پریس سنڈے اینڈ نفل، سننا اینڈ نفل، سننا کہنا ہوگا نا، ڈو وی ہیو ٹو پریس سننا اینڈ نفل فار فرض صلاح جسٹ ٹو رکعہ، نہیں آپ نے اپنی ساری نماز پوری پڑھنی ہے. فرض کرو ظہر کی فجر کی نماز ہے، اگر آپ مسافر، ہاں 15 دن اور 15 راتیں، آپ مکہ میں ہیں تو اس میں 15 دن اور 15 راتوں سے کم قیام ہوگا تو مسافر ہے. تو زیادہ تر جو یہاں سے جاتے امریکہ وغیرہ سے تو بیچارے شہزادے ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، وہ بھاگی دوڑی کے تو بیچاروں نے حج کرنا ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے جی ہمارے پاس، تو وہ عمومی طور پہ مسافر ہی ہوتے ہیں. تو مکے میں بھی ان کے پاس 15 دن 15 راتوں سے کم ٹائم ہوتا ہے، اور مدینہ شریف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو زندگی میں کریں 8 دن مدینہ شریف میں گزاریں، 40 نمازیں پڑھیں، خوب وقت کوئی دل خوش کریں، 30-40 دن گزار کے آئیں نا ذرا. تو بہرحال اس میں یہ قصر نماز جو ہوتی ہے آپ سہولت کے ساتھ، جب آپ جہاز میں ہیں یا کسی ایسی جگہ افراتفری میں، فرض کرو ویٹنگ ایریا میں، وہاں پہ بھی آپ کو یہاں پہ ہر جگہ سہولت ہوتی ہے کہ جہاں آپ سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ جب قصر پڑھیں، ہاں باہر لوگوں کے کراؤڈ میں سارا کچھ ہے، وہاں آپ صرف قصر پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ ہوٹل پہنچ گئی ہیں، گھر میں ہیں یا سہولت سے ہیں، آپ جہاں پہ بھی ہیں، تو وہاں آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، سنت غیر موقدہ، اور جو ہے سنت موقدہ بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی پڑھیں. ہاں جو فرض ہوتے ہیں وہ قصر ہوں گے، جیسے فجر آ گئی 2 سنت موقدہ پڑھیں گی، اور 2 فرض جو ہے وہ فرض ہیں، اس کے قصر کچھ بھی نہیں، وہی نیت ہوگی. ظہر آ گئی، ظہر میں 4 سنتیں جو ہے موقدہ وہ بھی پڑھیں گی، اور فرضوں کو 2 فرض نماز ظہر نماز قصر یہ کہیں گی.
اور اس کے بعد 2 سنت موقدہ وہ پڑھیں گے، پھر 2 نفل۔ عصر میں 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اور 4 فرض کے 2 فرض نماز عصر نماز 3 فرض مغرب کے فرض ہی ہوتے ہیں، 2 سنتیں موقدہ وہ پڑھیں۔ اسی طرح عشاء میں 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں وہ پڑھیں، اور 4 فرض کے 2 فرض کریں۔ یہ اگر آپ بحالت مجبوری ہے گھر میں یا سفر میں نماز پڑھ رہی ہیں، اگر آپ ٹرین میں جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے یہ نماز قصر کا طریقہ کسی بہن نے پوچھا ہے تو ان کو پھر بتا رہی ہوں۔ الحمدللہ۔ احرام از فائن ٹو ویئر دا شلوار قمیض، یہ بھی کر دیا۔ زیارت دن دا سیم ڈے ایز ریگولر طواف، ہاں ریگولر طواف کی طرح ہی طواف زیارت ہوتا ہے۔ اینڈ آفٹر دیٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو صحیح، یہ طواف زیارت جو ہے نا یہ حج کا فرض یعنی ایک رکن ہے، اور صحیح حج کی صحیح ہوتی ہے، یہ صحیح دونوں کو ہمیں کرنی ہے، سارے جتنے بھی حج ہو رہے ہیں اس میں حج کی صحیح ہوتی ہے، چاہے قران ہے چاہے تمتع ہے، جو بھی حج آپ کر رہی ہیں سارے حجوں میں سے نا تو صحیح ہوتی ہے طواف زیارت۔ تو اب یہ جو کچھ صحیح ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ قران کے لیے پہلے کرنا افضل ہے، تمتع کے لیے بعد میں کرنا، اور اس طرح سے تو لیکن آپ سب نے انشاءاللہ لذیذ طواف زیارت کے بعد کریں آرام سے سہولت کے ساتھ نا، تو انشاءاللہ لذیذ اسی دن نہیں کر سکتی بعد میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں اسی وقت کریں۔ مینسز آ گیا، مینسز کی حالت میں بھی صحیح ہو جائے گی، مینسز ہیں پیریڈز ہیں بغیر، لیکن کوشش کرنی ہوتی ہے افضل طریقے سے وہ کریں، لیکن چونکہ میں نے آپ کو یہ پہلے مسئلہ بتا دیا، اکارڈنگ ٹو دا حنفی اسکول آف تھاٹ آر وومن الاؤڈ ٹو ریڈ نماز جنازہ ان حرم شریف؟ نہیں، ہم نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اور زیادہ تر ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، زیادہ تر کام غیر مقلدت کے ہو رہے ہوتے ہیں، لیفٹ رائٹ جب آپ جائیں گی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے ڈو وی نیڈ آفر ٹو نو، یہ بتا دیا۔ اچھا سنتیں یہ ہو گیا، اور کیا تھا ڈو وی پرے، اچھا یہ ہو گیا۔ ون کوسچن سمینا ود احرام ایون تھاٹ شی از اگین شی ہیز ٹو ٹیک، یہ بتا دیا کہ غسل لینا پڑے گا تو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اپوائنٹڈ ود مائی یونالسٹ ہاؤ کین آئی گیٹ دس میڈیسن ناٹ ایبل ٹو گیٹ اپوائنٹمنٹ۔ اچھا تو یہ میڈیسن آپ کو وہاں جا کے مل جائے گی نا، جو بچے میں نے بتایا پرائمل روٹ وہاں کی فارمیسی میں، اس کو سیادلہ کہتے ہیں، جگہ جگہ ہوٹلوں کے نیچے بنی ہوتے ہیں نا، پاکستان سے کوئی لنک ہے تو وہاں سے بھی آ جائے گی پرائمل روٹ ہے۔ باقی اپنی اس پہ کریں انشاءاللہ لذیذ، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اس کا فارمولا بھی چیک کر لیں، اس کے اندر جنیرک فارمولا کون سا ہے، لیکن یہ کہ ایز اٹ از اس کو کہیں، بڑی سیف یہ دوائی ہے۔ اچھا اور کون سا سوال ہے؟ گوئنگ آن حج، یس انشاءاللہ۔ چلیں بیٹا انمیوٹ کریں مجھے، اس وقت ان میں مین سوال الحمدللہ ہم نے کرے، تھوڑی دیر میں حج۔ اچھا جی، اب جس کو سوال ہے وہ اپنا ہاتھ ریز کر لیں، انشاءاللہ 5-10 منٹ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ عاطف جان، ایک سوال ہے کہ میرے شوہر پوچھ رہے تھے کہ اب جیسے کہ صرف احرام کی حالت میں ہی کعبے کے قریب جانے کے لیے مین کو الاؤ کر رہے ہیں، تو جی تب آپ بولے کہ ٹچ کرنے سے مطلب پرفیوم لگ جائے گا اور دم لازم ہو جائے گا، تو جب احرام پہنیں گے نہیں تو وہ انٹر ہونے نہیں دیں گے، تو پھر کب ٹچ کر سکتے ہیں حجر اسود یا کعبے کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ ہاں سوال اچھا ہے، اس میں انسان تحری کر لیتا ہے۔ اب یہ ایسا سوال میں سب کے سامنے جواب بتاؤں گی تو ہمارے اوپر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں نا، تو جیسے توریہ کرنا ہوتا ہے نا کہ جھوٹ نہیں، آپ نے بہت سے واقعات سنے ہیں نا کہ توریہ کرنا بعض جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے آپ کو کوئی دشمن ہے، کوئی پکڑ رہا ہے، آپ وہیں ہیں تو آ کے آپ کے سامنے پوچھ رہا ہے آپ نے فلاں کو دیکھا، وہ وہی ہوتا ہے، تو ذرا سا 1-2 قدم پیچھے ہو کے کہتے ہیں ہاں ابھی تو یہی تھا، سمجھ رہے ہیں، اسے توریہ کہتے ہیں نا، اس طریقے سے کیا کہ یہ نہیں، جان بچانا فرض ہے۔ تو اگر وہاں پہ کوئی اور صورت حال نہ بنی تو آپ کپڑے ہی پہننے ہیں، آپ اس میں یہ نیت کریں۔ اکثر لوگ میں نے بتایا نا، جب آپ ہمارے پر عقلی وہ باتیں کرتے ہیں تو بہت ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا نہیں، اس طرح سے نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا لوگ رش میں جانا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ او نہیں جی مرد ٹچ ہوں گے، یہ ہوگا، جی ساری باتیں وہ دماغ خراب کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے میں عام لوگوں سے منہ نہیں لگاتی بات چیت وغیرہ نا، تو پھر کہہ دیتے ہیں آپ نے یوں کہا تھا وہ کہا تھا، جب عقل سمجھ ہی اتنی ہوتی تو اتنی بات ہوتی ہے۔ بہرحال مختصر جیسے آپ بات کریں، اس طرح کے کچھ پرسنل کویسچن میں کافی کنسیشن چیزیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو
انشاءاللہ عزیز کچھ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کپڑے پہننے ہیں، کپڑے پہننے نا، اس کے لیے کپڑے پہننے کے لیے کوئی ریسٹرکشنز تو نہیں ہے. آپ کس کا سمجھیں آج آپ کا لنگی باندھنا، تہمت باندھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ نے وہی باندھی ہوئی ہے اوپر اس طرح سے چلے جائیں. یعنی کہ احرام والے کپڑے، اس کے بعد جب آپ نے احرام کھول لیا سب کچھ کر لیا تو احرام کو کر کے آپ کے یا یہ بھی نیت کر لیں میں اپنی بیوی کو طواف کروا رہا ہوں نیچے، کچھ بھی نیت کر کے اندر چلے جائیں اس طرح سے احرام بن کے. تو الحمدللہ پھر اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ نیت کرنا یعنی توریہ کر لیں اس میں. تو انشاءاللہ آگے کوئی اور سوال؟ ہاں جی السلام علیکم. آپی جان یہ میں نے پوچھنا ہے کہ احرام عورتوں کا آپ نے بتایا کہ ان کا لباس ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ابایا پہن رہے ہیں تو ابایا کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ گندا باہر سے کچھ لگنے سے ہو آپ جائے چینج اور کر باتھ روم سکتے آنے جانے. ہیں، ابایا احرام میں چینج کر سکتے ہیں؟ جی چینج کر لیں، لیکن وہ نہیں کہ آپ بس یہی کہیں کہ مجھے لگتا ہے ناپاکی لگ گئی. ناپاکی یہ نہیں کہ وہ نزاکتوں والے لوگ ہوتے ہیں نا 50 جوڑے لے کے جاتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرنے. تو اور اس طرح سے ہائی جی میں بہت ہی مجھے بدبو آ رہی نہانا، ٹھنڈک حاصل کرنے کہ آپ کو جان میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ پانی کے اندر جا سکتی ہیں کہ بہت گرمی ہے اور اس طریقے سے. لیکن وہ اداؤں والے جو کام ہو جاتے ہیں وہ شریعت کو پسند نہیں. تو آپ ڈیفینیٹلی، اور آپ شلوار کے پانچے اوپر رکھیں اور بلکہ نیچے وہ والے ذرا اونچے والے پہنے، کیونکہ اگر آپ کا گاؤن ہے اور گاؤن نیچے تک ہے نا، ورنہ تو آپ کو پتا ٹخنوں کے نیچے شلوار کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تاکہ دو چیزیں آپ کی خراب نہ ہونا. جیسے جہاز میں بہت زیادہ ناپاکی چیزیں، ظاہر اتنے لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اپنا زیادہ ٹیشو چیزیں اپنی چھوٹی گلاسی کو ساتھ رکھیں. وہاں پہ بھی بار بار کچن سے آپ چھوٹے والے کپ ان سے مانگ لیں، ورنہ اپنی چیزیں خود پاس رکھ لیں، چھوٹی بوتلیں اپنے پاس رکھیں تاکہ اس میں پہلے جائیں اپنے ٹیشو کافی زیادہ اپنے پیپر ٹاول لے جائیں، جو کام کی چیزیں وہ لے کے جائیں. اور وہاں باتھ روم میں انٹر ہو کے پہلے اپنا باتھ روم نیچے سے فلور بہت گندا ہوتا ہے اس کے اوپر ضرور ماریں، اس کو صاف کریں، تاکہ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے وضو چیزیں باتھ روم یوز کرنا ہے تو یہ کریں. آپ کا اپنا ہے نا، تو انشاءاللہ ایسے کریں. ٹھیک ہے آگے. السلام علیکم آپی جان. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا شروع کی کلاسز میں کہ ہم جب حرم جائیں تو ہم وہاں پہ نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک ریپیٹ کر دیجئے، جزاک اللہ. نہیں، نفلی اعتکاف کی نیت تو ہر وقت ہی کرنی. جیسے ابھی بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ بیٹھی ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا نفلی اعتکاف کی نیت کریں، تو کہا تھا بھی آپ کو. تو بس آپ نے جب بھی آپ نے ہوٹل سے باہر ادھر نکلی ہیں، اس کے بیت اللہ کا باہر کا جو سین ہے، جس بھی جگہ سے انٹر ہو رہی، اے اللہ جب تک میں حرم میں ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتی ہوں. وہ گھر میں کبھی بھی کر سکتی ہیں، ہر وقت آپ بیٹھی ہوں مزے سے بیڈ پہ سونے لگی ہیں اور آپ اپنا ذکر اپنا ہوتا ہے نا اپنی تسبیحات چیزیں معمولات کر، تو آپ کو نفلی اعتکاف کی نہیں. کون سا اس وقت آپ کوئی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، غیبتیں کر رہی ہیں، فلانا غلط کام کر رہی ہیں. نفلی اعتکاف کہیں بھی کھڑے بیٹھے لیٹے ہوتا ہے تو اس کا اجر و ثواب پھر وہی یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف والے لوگوں میں ہمیں اٹھائیں گے. تو جب بھی آپ وہاں پہنچی ہیں صحن کے باہر اس وقت میں، اندر گئی ہیں اس وقت میں، جب یاد آ جائے، بھول جائیں تو جب یاد آ جائے اللہ نفلی اعتکاف کی نیت کرتی ہیں، جسٹ 1 سیکنڈ میں کہہ دیں. الحمدللہ. اچھا جزاک اللہ. جی آپی جان ایک اور سوال ہے. میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا گھڑی پہن سکتے؟ آئی نو اٹس ویری سلی بٹ پھر بھی ایک بار پوچھ لوں. ہاں پہن سکتی ہیں عورتیں. گھڑی یا بینگلز؟ جی. یہ جو 1 منٹ کینکری کا نا ایگزیکٹ پرفیکٹ کینکریاں ہیں، یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہیں نا، یہ سائز کی کینکریاں آپ لوگوں نے اکٹھی کی ہیں. الحمدللہ. جی اور ایک سوال مجھے کل مطلب کچھ میرے دوست بتا رہے تھے کہ وہ لوگ 1 مہینے سے دوا کھانے کے لیے بتا رہے ہیں. تو وہ 1 مہینے سے کھانا، کیونکہ میں کھانا زیادہ پریفر کرتی ہوں کیونکہ ٹائم ہی کم رہتا ہے اور مدینہ شریف جا کے وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکے تو کیسے. تو دوائی ہم کو 1 مہینے پہلے سے کھانا ہے یا 5 دن پہلے سے کھانا شروع کرے؟ بیٹا ایسے نہیں ہے، یہ آپ کو بس ایک اسٹریٹ فارورڈ بات بتائی تھی کہ یہ آپ یہاں امریکہ میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو وہ آپ کو یہ ہوتی ہے نا کیا ہوتے ہیں اس کو کیا پلاننگ کہتے ہیں بچوں کی، وہ جو اس کی کیا لفظ بولتے ہیں اس کا، جو پلاننگ کی وہ کرواتے ہیں نا، کورس ہوتا ہے 3 منتھ کا.
تو یہ والا آپ لوگوں کو وہ کورس کی دوائی دیتے ہیں. تو وہ جو آپ کو کہتے ہیں جب آپ کا پیریڈ آئے گا لاسٹ پیریڈ اس کے فلانے دن میں سے شروع کر دینی ہے, اور پھر جب آئندہ آ کے اتنا 2-3 مہینے کھاتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. اور وہی ساری جتنے لوگ یہ والی دوائیاں کھاتے ہیں 99.9% ان کی اتنی بلیڈنگ وہاں ہو رہی ہوتی ہے, اتنا مسئلہ این جب ان کا پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے ان کی بہت تیز, کیونکہ اس دوائی کی وجہ سے, چیزوں کی وجہ سے. یہ آپ لوگوں کو کوئی کام فورس نہیں, یہ آپ کی اپنی ہے. بس آپ کو ایک آپشن دے دی تھی کہ یہ طریقہ ہماری پوری 25 سال میں الحمدللہ زندگی میں 97 سم تھنگ اس وقت سے کنٹینیوس حج عمرے, تو یہ چیز جو سامنے چاہے وہ امریکہ کینیڈا دنیا سے ہے, تو ایک اپنا بتائے, کیونکہ اس میں ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو بتائے یہاں پہ تو کوئی بھی اس طرح کی بات کرنا جی ہم آپ کو سو کر دیں گے, آپ نے یہ کہہ دی, نہیں, ایک آپشن بتا دی ہے, باقی آپ لوگوں کی رائے. لیکن جو ہمارا لائف ایکسپیرینس ہے, حتیٰ کہ اسپیشلسٹ بھی گئی میری اپنی فیملی کی میں, اسپیشلی میری ان لاز میں اسپیشلسٹ اپنے, تو الحمدللہ فائنلی انہوں نے وہی کیا. اس بات میں ان کو فائدہ, جب اپنے کام کر کے گئے تو اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوا الحمدللہ. جب اس فقیمی کی بات سنی تو آرام سے ان کے سہولت کے حج عمرے ہوئے. آپ لوگ اپنا ہے, جیسے آپ لوگ سمجھ جیسے کریں, میرے اوپر نہیں کچھ بھی, یہ میں نے آپ کو ایک آپشن دی ہے, آپ لوگ اپنا کریں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اپنی ایک تو ہوتی ہے عام ڈاکٹر, آپ کی فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس سے بات کریں, آپ کو جانے کو بات چیت وغیرہ بتا دیں گے انشاءاللہ, آپ کے اپنے اوپر جیسے بھی کریں. السلام میں نے علیکم تو ورحمۃ زیادہ اللہ ہیزل سے وبرکاتہ. بچنے کے لیے آپ لوگوں کو کہا تھا, ہم نے بہت بڑے بڑے ہیزل اس میں دیکھے ہیں, تو اللہ خیر رکھیں گے. جی بیٹا, وعلیکم السلام. جی آپی جان, سوال میرا ویسے بیسک کلاسوں سے ہے, جو مطلب کہ پہلے دن جب لیکچر ہوا تھا آپ کا, تو آپ نے غالباً بتایا تھا کہ ہم حج یا عمرے کے دوران خانہ کعبہ یا جا رہے ہیں, یا جیسے دوبارہ سے عمرہ کرنے کی نیت کرنی ہے, تو محرم کا ہونا ساتھ ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ایسے تھا ہی جب آپ نے ہوٹل کے اندر سے حرم میں جانا ہے, جی, یہاں سے سفر تو کے ویسے یہاں سے اگر جس طرح میں اب جانا چاہ رہی ہوں تو میرے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے. جی, یہاں سے تو آپ اپنے سفر میں ساتھ لے کے جائیں گے نا. وہاں پہ جو سامنے ہوٹل ہوتے ہیں, سڑک کراس کر کے سامنے حرم ہوتا ہے. جی, باقی کیونکہ اس میں یہ میری بیٹی کی میاں کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس وقت طواف کروں, میاں کا دل نہیں چاہ رہا میں اس وقت فلان, تو آپ میاں کے ساتھ کیوں سٹک ہیں؟ آپ نے تو اپنی ساری ٹھیک ہے, بات سارا کچھ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. باقی میرا 10 سال کا بیٹا ہے, تو کیا وہ محرم بن سکتا ہے میرا, اگر میں اکیلے جانا چاہوں تو؟ حنفی کے نزدیک تو 12 سال سے لے کر ہیں, لیکن آج جو بچیاں 9 سال میں بالغ ہو رہی ہیں, تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیں, ہم شریعہ بورڈ میں بھی میسج کر لیں. لیکن یہ کہ بچیاں تو عمومی طور پہ آج کی خوراکیں اور چیزوں کی وجہ سے 9 سال میں بالغ ہو رہی ہیں. لڑکوں کا آپ کو پتا ہے بلوغت کے آثار ہوتے ہیں, وہ دیکھ لیں, اگر آپ کو بلوغت کے آثار نظر آنے تو بالغ ہیں. بلوغت کے آثار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس لیے کوئی بچی 12 سال میں ہوتی ہے, کوئی 13 میں, کوئی 14, 15 میں, اس طریقے سے ہوتی ہے, تو ہر ایک کے ڈیپینڈ. لیکن آج کل 9, 10 میں ہو جاتی ہیں, 11, 12 میں بہت کم, شاذ و ناز کوئی ہیں. تو اسی طرح بچے کی بلوغت کے آثار دیکھ لیں مشورہ سے آپ نا. جزاک اللہ. میں نے ویسے سنا تھا کہ حج اور عمرہ جو ہے نا, اب عورت اکیلے جا کے کر سکتی ہے, اس کو محرم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, وہ تو ہر زمانے میں تو بس وہ صحیح ہے. وہ اس کی وجہ سے یہ کہ انہوں نے 35 سال پہلے 45 سال سے اوپر کی رکھی تھی, اب انہوں نے کم کر دی, فلاں جو بھی چیزیں کر رہے ہیں, تو اس طرح ڈفرینٹ چیزیں تو چل رہی ہیں. آپ ابھی دیکھیں گی تو وہ کچھ ہوگا جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے. اللہ خیر رکھے. اچھا, یہ پاور پوائنٹ شروع سے ایک دفعہ آن کرنا بیٹا. آپ لوگوں کو یہ ساری سمجھ میں آئی نا کہ کتنے اچھے طریقے سے ساری چیز کو ایکسپلین کیا ہوا تھا نا. میں ایک پوائنٹ, اچھا آگے پیج اگلا کرتی جائیں بیٹا جلدی جلدی. اس میں حج کا طریقہ اور 1-2 چیزیں تھی وہ سامنے کلیئر کر دی تھی نا. اتنی دیر میں جس کو مین سوال ہے وہ پھر دیکھ لیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جان جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہاں سوال تو کوئی نہیں ہے, بس درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے بہت دعائیں کیجیے گا. میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی اس سال تو جانے کا نہیں ہو رہا, لیکن بڑا دل تڑپ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تڑپ کو قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے. انشاءاللہ سب کا ہی دل ہے. بہت دعا کیجیے گا آپ جان, ہم سب کے لیے, ہم سب کے ایمان کی سلامتی کے لیے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت قبول. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر اچھا گزارے, اللہ پاک قبولیت کے ساتھ, اور اللہ آپ کو خیر عافیت کے ساتھ پھر واپس ہمارے درمیان لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کے فیصلے فرما دے انشاءاللہ.
آپی جان میرا ایک سوال ہے، جیسے کہ ہم جب حج ٹریننگ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو یہ ساری چیزیں ہمیں حج کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں لانی چاہیے، لیکن جیسے یہ ہے کہ ہمیں چلتے وقت لوگوں سے معافی تلافی کرنی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ مطلب یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اب میں ہوں، اگر مجھے لگتا ہے کہ میری کسی سے غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی ہے، لیکن دوسرا بندہ غلط فہمی میں بھی ناراض ہے، تو کیا ہمیں چلتے وقت ویسے بھی معافی تلافی کرنی ہے یا کیا کرنے کا حکم ہے؟ کیونکہ یہاں پر دنیاوی رشتوں میں جیسے بڑے اور چھوٹے کا بھی ہے کہ کسی چھوٹے نے آپ سے بڑے ہونے کے ناطے بدتمیزی کری ہے، تو تب بھی کیا آپ کو ہی جا کے ان سے معافی تلافی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بیٹا یہ جو ہے نا، یہ نہیں حج کی مین چیز دکھائیں، ذرا آگے والے پیج کریں، اس میں نے پھر آگے بات کرنی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کے مقام بتا دیے، آگے کریں، ان کو بتا دو۔ ہاں یہ بھی ٹھیک تھا، یہ تو ساری جگہ اس دن میں نے دکھا دی تھی، ملتزم کون سا ہے، جسد کون سا ہے، مقام ابراہیم، یہ ساری جگہ ہو گئی۔ آگے کریں حج والا، حج کے نکال لیں آگے، جو حج کے دن ہے نا، یہ آگے یہ ساری دیکھیں حج کے احرام چیزیں، یہ بھی آپ کو حج کی اقسام وہ ساری بتائیں کہ کیسے کیسے اس میں قربانی نہیں ہوتی، اس میں قربانی ہوتی ہے۔ حج افراد، طواف قدوم بتایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بتایا نا کہ کون کون سی چیزیں رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ آگے ٹھیک ہے، آگے کرتے ہیں، حج کے واجبات آپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ پلے کرتی جائیں۔ تو بیٹا جو آپ کا سوال ہے، تو یہ پہلے ہی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انسان کا نفس بہت قوی ہے، وہ اس چیز کے اوپر کرتا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز، آپ چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، آپ یہ کہیں میں اس کے لیے نہیں کچھ کر رہی، میں اپنے لیے کر رہی ہوں، جنرل کہنا چاہیے۔ اگر آپ کا بہت لگتا ہے کہ ایسا، ظاہر ہے آپ اگر سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کچھ 8 10 12 سال کا تو ہو گئی، جو بھی بچہ بچی ہوتا ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے سب سے پہلے، یہ نفس انسان کا یہ کہتا ہے کہ میں کیوں کروں اس طریقے سے، اس لیے کرنا ہے کہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں۔ اگر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، آپ کے لیے نہیں کری، میں اپنے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ کل آپ گریبان پکڑیں گی تو میں ہی پکڑی جاؤں گی وہاں پہ۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے دل کو تسلی دیں کہ میں بدلہ لے سکتی ہوں، لیکن جتنا میں بدلہ لے سکتی ہوں، میرا اللہ اس سے زیادہ قوی ہے میرے پہ۔ پھر اگر کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں اس نے میرے اوپر زیادتی کی، کیونکہ ہماری زیادتیاں پتہ نہیں کیا کیا ہے نا، ہمیں اپنی زیادتیوں کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے اپنی زیادتی کو ہمیشہ یہ سمجھیں، ہاں میری غلطی ہے، میری زیادتی ہے، میری طرف سے یہ بات ہوئی ہے، تو پھر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ جب آپ معاف کریں گی تو آپ کے دل میں جو ایک سکون اور ایک مٹھاس اور ایک لذت آنی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ اگر نام لے کے اس کے پاس الگ جا کے نہ کہیں، جیسے آپ کھڑے ہوئے سارے کہ میرے سے انسان کی زندگی کا سفر ہے اور آپس کے معاملات ہوتے ہیں، تو میں آپ سب کا حق ادا نہیں کر سکی، میرے سے جس کے حق میں جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ عمومی طور پر یہ سب کو کہیں کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، آپ کے میرے اوپر حق یا احسانات ہیں، میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی، اللہ کے لیے آپ اپنے حق کو معاف کر دیں۔ آگے وہ کہ یا ٹھیک ہے یا کیا، یا اس طرح بس الحمدللہ ہو گیا، ختم، جی ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی لفظ بول دیا، میسج کر دیا۔ اور اگر آپ نے میسج کرنا، اپنا وائس میسج کریں، وہ لکھا ہوا نہیں، وائس کریں تاکہ آگے سے جواب آئے، اور پھر 1 2 دفعہ کریں، اور بس اس نے ڈھیلے کے منہ کے ساتھ بھی کہہ دیا تو بات ختم ہوگی۔ تو الحمدللہ ایک دفعہ اس طریقے سے ضرور کریں، اور یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں وقت میں آپ نے مجھے یہ کہا تھا تو میں اس طرح کی بات نہیں چھیڑنی چاہیے، کہیں بھی نہیں۔ بس میرے سے آپ کے ساتھ غلطی کمی کوتاہی معاف کر دیں، فون کریں، میرے سے زندگی میں آپ کے ساتھ غلطی کمی کوتاہی مجھے معاف کر دیں اللہ کے لیے، بس ایک اوپن بات کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ راضی خوش دعا کر لیتے ہیں۔ کافی ٹائم باقی جو سوال ہوں گے انشاءاللہ العزیز وہ تو آپ لوگوں کے چلتے چلاتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کا معاملہ کرے۔ ان دا مین ٹائم دعا کرتی ہوں، اور جس کا کوئی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو موقع نہیں ملا تو ٹائپ کر دیں، تاکہ وہ پھر مجھے ایڈمن کی جو بچی پڑھ کے بتا دے گی، تو انشاءاللہ میں پھر جلدی دعا کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جان میرا ایک بہت ضروری سوال ہے، میں پوچھ سکتی ہوں پلیز؟ بولے بیٹا۔ بھائی جان میں نے پوچھنا تھا کہ میں اگر یہاں سے محرم ساتھ نہیں جا رہے ہیں تو آپ چلے جائیں، اور محرم آپ کے پاکستان سے آ جائیں، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں حج؟ اور حج کے اگر پیکج کوئی نہیں مل رہے ہیں اور آپ کے پاس وزٹ کا ویزا ہے تو پھر آپ کیا ایسے کر سکتے ہیں بھائی جان؟ ویزے والے کو تو انہوں نے الاؤ نہیں کیا، آپ کیسے جا رہی ہیں وزٹ؟ بھائی جان جیسے کہ کوئی پاکستان سے جو آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، نہیں، آپ اپنا بتا رہی ہیں نا کہ آپ اگر سفر میں جا رہی ہیں، وزٹ والے کو انہوں نے آپ کو اندر انٹر ہی نہیں ہونے دینا۔
नहीं देंगे एंटर होना? नहीं, ये तो पहले तो हम सबके पास विजिट वीज़ा है। मतलब हमारे पास तो वो 5 साला वीज़ा भी है, जो तो बिज़नेस बस आप ही जान आपके साथ जाना है, कैसे जाए ना, इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, इतना दुआ भी मांगी है, मैंने तो पूरे नोट्स भी इतने अच्छे तैयार किए हैं, आपको मैं भेजूँ, आप आप देखें तो तो। माँगे ना, हम भी किसी को कोई नहीं पता कौन कब कहाँ कैसे जा रहा नहीं जा रहा। बस इंशाल्लाह अज़ीज़ अब अल्लाह मैंने इतनी कोशिश की है नुसरत पे, हर रोज एवरी डे एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ उसको मैं ट्राई करती रहती हूँ। कोई भी पैकेज नहीं है, एक एक भी पैकेज नहीं है कि मतलब कि जो आप ले सकें, और फिर बहुत सारी कोशिश की है। अल्लाह ताला को बताए ना, किसी का रोना पसंद होता है, और इस अंदाज से अल्लाह ताला को हमारा भी यही पसंद है। देखें कि अभी नहीं पता, जब तक हम सफ़र में वहाँ पहुँचे, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, कौन कैसे, इस तरीके से नहीं पता इनका आखिरी तो वक्त। अभी जान आपके साथ जाना था। अभी मेरे साथ तो जा ही नहीं सकती हूँ, उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा इन्होंने पैकेज चीज़ें ऐसे की हैं, कौन कहाँ पे कुछ पता नहीं है, कौन कहाँ कैसे, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना पैकेज वगैरह बनाया था उसमें कुछ नहीं पता, 1 मिनट के अंदर ऑन हो रहा था और ख़त्म। अभी नहीं, अभी देखो आइंदा अगर ज़िंदगी रही है तो देखें अगर इसमें कुछ उन्होंने चेंजिंग की, कुछ ऐसा हुआ। जब आप लोगों को कहा करते थे इससे पहले कि बेटा आओ चलें, बेटा आओ चलें, उस वक़्त आप लोगों ने बातें नहीं सुनी। उस वक़्त सहूलतें थी, मज़े थे, कदम-कदम पे प्यार मोहब्बत के साथ एक-एक चीज़। अब तो आधी चीज़ें उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दी, अब आप तो वैसे ही परेशान। हम तो हर महीने अगर चक्कर लगाते हैं, सुबह और होता है, दोपहर और होता है, शाम और होता है, तो हर इतनी तेज़ी से चेंजिंग कर दी, वहाँ तो पता नहीं होना क्या है इस दफ़ा। पिछली तो दफ़ा तो आप ही जान अगर बहुत मुश्किल हुआ था। बहरहाल अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला करे। विज़िट वालों को, बिज़नेस वालों को कुछ भी नहीं, वहाँ के काम है, वहाँ के रेज़िडेंसी सबके अलग-अलग कोटे हैं। इस तरह से तो फिर तो हम सारे ही ना चले जाएँ। इस तरह तो सारे कर लेंगे, ऐसे नहीं होना। इन्होंने आगे उनका बस हज परमिट है ना, वो एक परमिट होता है जो आपको मिलता है, कि बैंड होता है जो आपको देते हैं, उसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकते हैं। बल्कि इन्होंने तो आपको जहाज़ से ही उतार देना है। या इवन जो लोग दुबई हैं, इधर-उधर से जो करीबी 2 घंटों से सफ़र करके, इस तरह तो इवन मक्का वालों को नहीं करने देते। मक्का वालों को मक्की, वो तो मक्का ही सारा पहुँच जाए। तो इस तरह से अभी जी एक वक़्त था, इन्होंने अच्छा किया था, हमने भी इस पे बहुत फ़ायदा उठाया, बिज़नेस वीज़े से बहुत फ़ायदा उठाया। हम जाते थे माशाल्लाह से, इसी वीज़े से भी हज करते थे। हर चीज़ से बहुत फ़ायदा, आपको कहती थी ना साल में 4-4 दफ़ा जाओ, आओ, करो, बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला राज़ी हो, दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला खैर का मामला कर दे। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाएँ। सुब्हान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, या हन्नान, या मन्नान, या करीम, या करीम, या रहीम, या रहीम, या बदीस समावाति वल अर्ज़, या ज़िल जलाली वल इकराम। अल्लाह आपकी कमज़ोर सी बंदियाँ हैं, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। करीम अल्लाह, हर एक का दिल तड़प रहा है, मचल रहा है, अल्लाह इस घर के लिए उदास है, परेशान है। प्यारे अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ते आसान फरमा दीजिए, अल्लाह कोई सबब लगा दीजिए। प्यारे अल्लाह करीम, ये ऐसी मोहब्बत है, जितनी बार इसका शराब पियो अल्लाह करीम दिल उतना ही मचलता है, तड़पता है। अल्लाह करीम परेशान होता है, करीम अल्लाह हमें रद्द ना कीजिए, धक्के ना दीजिए। अल्लाह हम आपकी रज़ा पे राज़ी हैं। अल्लाह हमने बड़े वाक़यात देखे, अल्लाह अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेज के ये मंज़र बता दिया। अल्लाह करीम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक हक़ की दावत दी, दिन में, रात में, अल्लाह हर वक़्त में, लेकिन कोई उनके पीछे ना था। अल्लाह आपने बताया कि तमाम मेरे अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, मैंने करके दिखाया। अल्लाह करीम लेकिन हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है, शुक्र नहीं। प्यारे अल्लाह हमें नेमत दे के शुक्र करने की तौफ़ीक दे दीजिए। अल्लाह नेमत छीन के सब्र वाली कैफ़ियत हमसे नहीं होती। करीम परवरदिगार रद्द ना कीजिए। अल्लाह करीम प्लीज़, अल्लाह हम वो लोग हैं, अल्लाह करीम कहाँ सब्र कर सकेंगे। अल्लाह हम तकलीफ़ वाली नेमतों में अल्लाह कभी अल्लाह आपका शुक्र अदा नहीं कर सकते। प्यारे अल्लाह, अल्लाह करीम हम नाज़दा और अल्लाह मस्ती में पलने वाले लोग हैं। अल्लाह आपने हमें सारा कुछ दिया। अल्लाह करीम हमें हमारी हैसियतों से बढ़कर अता किया। अल्लाह करीम कुर्बान जाएँ आपकी शान और अज़मत के ऊपर। प्यारे अल्लाह हम इस काबिल न थे। अल्लाह करीम आप तो हमारी शक्लें मसक कर देते, लोगों में ज़लील व ख़ार कर देते, धक्के दे देते। प्यारे अल्लाह करीम, अल्लाह कुर्बान जाए आपकी मोहब्बत के ऊपर। अल्लाह आपने कैसी वफ़ा की। अल्लाह करीम हम ना कदरे हैं, ना शुक्र हैं, बेवफ़ा हैं। अल्लाह हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर ना की, जिनके सदके अल्लाह हमें सब कुछ मिला, जिसके लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम रो के दुआएँ किया करते थे। या अल्लाह हम कितने बेवकूफ़ नालायक हैं, अक़ल हमारे सर पे चढ़ी रहती है। अल्लाह करीम हमने जिसने हमारे साथ वफ़ा की, हमने उसी के साथ बेवफ़ाई की। अल्लाह आज दुनिया का भी यही उसूल है। वाक़ई अल्लाह लाखों पे मेहनत करें, कोई एक अपना नहीं बनता। अल्लाह करीम वाक़ई ये दीन का दर्द, दीन का दावत का काम एक बड़ा गहरा दुःख है, बड़ा ही गम है। लोग समझते पता नहीं क्या चाहिए, प्यारे अल्लाह तू जानता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह आप हमें तौफ़ीक दे दे। अल्लाह इस निस्बत के लिए अल्लाह हमें कबूल कर लीजिए।
اے کریم اللہ جو آپ کے در کے متمنی ہیں، پیارے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ان کو بھی یہ نسبت نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو حضوری والی اللہ کریم یہ حاضری نصیب فرما، اللہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں اللہ کریم اس کو بہترین اجر و بدل عطا فرما، اپنے خزانے سے بہترین نعم البدل عطا فرما، اللہ انہیں بار بار قبولیت والے عمروں کی اور حج کی اور زیارتوں کی توفیق نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنا دیدار اور وصل نصیب فرما، پیارے اللہ کریم چھوٹا منہ بڑی بات ہے، پیارے اللہ تو کر دے تو تیرا احسان ہوگا، اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کی توفیق نصیب فرما دینا، اللہ کریم اپنے ہاتھوں شربت طہور نصیب فرما دینا، پیارے اللہ کریم ہمارا دل چاہتا ہے ہماری زندگی کے آخری دن مکے میں گزریں اور مدینہ شریف کی موت نصیب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ریاض الجنہ میں روضہ اعتکاف اور سجدوں کی حالت میں اللہ کریم کبھی بھی رد نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، پیارے اللہ ایمان اور کلمے کی موت دینا، اللہ ان تمام عبادتوں کا مقصد آپ کو راضی کرنا، اللہ بیٹھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے کا، اللہ جتنی دین کی محنت ہو رہی زینب سینٹر کی شکل میں، یہ اصلاح البنات الفلاح سینٹر، جہاں جہاں پوری دنیا میں اللہ جو محنتیں ہو رہی اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی، اگر اللہ تو مان گیا تو سب کچھ ہی رہا، اللہ سب کچھ ہی مل جائے گا، اللہ کریم پلیز اللہ راضی ہو جائیے، مان جائیے، اللہ کریم آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے، پیارے اللہ مان جائیے، اللہ خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ کریم ننھی منھی سی خواہشات لے کے بیٹھی ہیں، جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس دن کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ جو انہوں نے نہ قدریں کی اللہ کریم ہم اپنے استادوں کے دل دکھائے، اپنے بڑوں کے دل دکھائے، ماں باپ بہن بھائیوں کے، اللہ کریم ہمیں دل سے اللہ کریم ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا، معافی مانگنے والا بنا، ہمارے دلوں کو اللہ صاف فرما، اللہ کریم ہمارے پر دنیا کمینے کی مٹی چڑھی ہوئی ہے، اللہ ہم نشے میں چور ہو کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کون سی خدا بن گئی، میرے پاس پتہ نہیں کون سے خزانے آئے، اے کریم اللہ آپ بیٹھے بٹھائے دکھاتے ہیں لیکن انسان سمجھتا نہیں، اللہ کریم ہمیں اس غفلت والی زندگی سے، گناہ والی دلدل سے، اللہ کریم اس برائی سے ہماری جان چھڑا دیجئے، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے کریم پروردگار جتنے ہمارے ساتھی بہن بھائی جو لوگ بھی جا رہے ہیں اللہ ان کے سفروں کو قبول فرما، جو پیچھے رہ جانے والے اللہ ان کے دلوں کو تسلی اور سکون نصیب فرما، اللہ کوئی غائبی خزانے سے مدد و نصرت نصیب فرما، اے کریم پروردگار جو ہماری غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں یاد ہے یا بھول گئی، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، اللہ آپ کا حق ہمارا آپ کے بندے بندیوں کا ہے، نام بنام سارے قصوروں کو معاف کر دیجئے، پیارے اللہ راضی ہو جائے، سب کے اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، فیصلوں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ کریم واقعی حج بھی حضوری والا ہوتا ہے، رزق حلال والا ہوتا ہے، نیکوں کی میت والا ہوتا ہے، پیارے اللہ کریم ہمیں ان چیزوں کو صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ وہ محبت وہ شفقت وہ ادا اللہ جو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہم تک پہنچائی، اللہ وہ وفا ہمیں بنا دیجئے، اللہ قدر والا بنا دیجئے، اللہ ہم بہت نالائق نکلے، اللہ بڑے ہی بیوقوف نکلے، اللہ کریم ہم نے آپ کی قدر نہ کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی، اللہ کریم لیٹے بیٹھے کھڑے ہر وقت دنیا لوگ اللہ دنیا کے نشے میں مست، بچوں کو 2 لفظ پڑھا لیے دین کے سمجھے، پتہ نہیں کون سا ہمارے پر نشہ آ گیا، اے کریم اللہ جن نسبتوں سے ملا ہم نسبتیں بھول گئے، اللہ کریم وفائیں بھول گئے، اے کریم اللہ کریم اسے ہمارے سامنے آزمائش بنا کے نہ کھڑا کرنا، کیا کریم پروردگار ہمیں رد ہونے سے بچا لینا، اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا، جن کے جو پریشانیاں اٹکے ہوئے کام ہیں اللہ آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، سب کو اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اللہ جو جس درد میں دکھ میں بیماری میں پریشانی میں ہے، پیارے اللہ کریم نام بنام سب کی نیک جائے شہیدوں کو قبول فرما، اللہ جنہوں نے اللہ اس سفر مبارک کو اللہ بڑی محبت کے ساتھ ورکشاپ کی، سنی سیکھی سمجھی، اللہ بے شک وہ حج پہ جا رہے تھے نہیں جا رہے تھے، پیارے اللہ ان کی اس وفا محبت اور شکل بنانے کو قبول فرما، اللہ کریم اس کے بدلے ان کو حج کی یوموں کا بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ اپنے چاہنے والوں کے صف میں شامل فرما، ہم نے کتنی دفعہ ایسے واقعات دیکھے جو لوگ حج پہ نہیں گئے، لوگوں نے ان کو حج کرتے ہوئے دیکھا، ہر سال اتنے واقعات دیکھتے ہیں سنتے سمجھتے ہیں، اللہ کریم ہم فقیروں کو بھی یہی سعادت نصیب فرما، کریم اللہ قبولیت والی زندگی اور قبولیت والی موت اور قبولیت والے سفر نصیب فرما دیجئے،
کریم پروردگار اللہ کریم ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اللہ راضی ہو کے ہمیں اپنے در پہ بلانا. اللہ کریم اس وقت جس کے دل میں جو دعا تمنا آرزو ہے, اللہ جن بہنوں نے جو زینب سینٹر کی طالبات نے انہوں نے حج کا پروگرام سنا, پوری دنیا میں سے جن ملکوں میں سے بھی, اللہ کریم ان کو بھی دامے در میں سونے اپنے خزانے سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. جن بچیوں نے ہمارے زینب سینٹر میں کسی کورس میں داخلہ لینے کا ارادہ کیا, اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, شوہروں کے لیے, انگلش اردو میں, قرآن میں, تجوید, فقہ, تفسیر یا عالم, جس بھی پروگرام میں, اللہ کریم ان کے ارادوں کو اخلاص نصیب فرما پائے, تکمیل تک پہنچا. جو بچیاں دعوت و دین کا کام کر رہی ہیں, اللہ کریم خدمت کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, پڑھنے والی ہیں, پڑھانے والی ہیں, اللہ اپنے خزانے سے ہر ایک کو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق بہترین نظر و بدلہ عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحانک نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. جو بھی بہنیں سفروں پہ جا رہی ہیں انشاءاللہ حق کے کام کو نہیں چھوڑنا, دین کی دعوت خیر کے کام کو کرنے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اللہ کے لیے نیک نیت کرتے ہوئے صحیح بات بس ایک دفعہ بتا دینی, آگے وہ کرے نہ کرے ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے انشاءاللہ العزیز سب سے بہترین اس روئے زمین پہ دین کا علم پڑھنے پڑھانے والے, اور وہ دین جو صحیح اتھینٹک حق والا دین ہے. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں, خود بھی آئیں, دوسرے لوگوں کو بھی لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محنت اور کوششوں کو قبول کرے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دین کے ساتھ ہی دین کی نسبت محبتیں, یہ وفائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. جو سکون ان رشتوں میں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے آزمائش اور تکلیفیں شرط ہے. بغیر آزمائش کے نہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے, نہ اللہ کی محبت, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, کوئی بھی چیز. اس کے لیے پہلے مصیبتیں تکلیفیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ان نیک سعادتوں کی صف میں ہمیں شامل فرما. خوش نصیب وہ ہوتا ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح دین کو سیکھنے والا, سکھانے والا, سمجھنے والا, سمجھانے والا, پڑھنے والا, پڑھانے والا, سب سے بہتر سیکھنے والا طالب علم ہے. تو کائنات میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ بندہ بندی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ہمیں صحیح دین کا طالب علم بن کے زندگی گزارنے کی توفیق دیں. آج ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں, بس آنکھیں بند ہو جانی اسی ٹائم وقت کی. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین. اس پورے سفر میں, پوری ورکشاپ میں یہ فقینی کمزور ہے, گناہ گار ہیں, جو کمی کوتاہی ہوئی بتانے میں, سیکھنے میں, سکھانے میں, اللہ تعالیٰ سے بھی دلی معافی مانگتی ہوں. اور آپ لوگوں تک بھی اگر یہ نہ ہو کہ بات غلط آگے نریٹ کر دیں, اللہ تعالیٰ صحیح سیکھ کر صحیح بات کو ٹرانسفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کمزوریوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائے. اس فقینی کو اپنے سفر ہجر کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اور اولادوں کو بھی اللہ سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحانک نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ جو بچیاں زینب سینٹر کی ہیں تو ان کو تو زینب سینٹر کا پتہ ہے, تو ساری چیزیں ان کو گوگل میں اکاؤنٹ میں چیزیں اور اس کی ریکارڈنگ چیزیں ملتی جائیں گی. جو بچیاں یہاں پہ ان کو پرانی ہماری ریکارڈنگ کا ایکسیس ایک دن میں شیئر کرتے جائیں گے. کچھ مین دعائیں چیزیں بھی شیئر کرتے جائیں گے. آپ کے سوال بھی ساتھ ساتھ ہو گئے جو بھی دیکھتے چلتے جائیں گے, اور باقی لوگ بھی جن کو آپ کہتے ہیں ان کو بھی اس لنک کو بھیجیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ زندگی کے سفر کو آئندہ بھی ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.